अस्सलाम वालेकुम। अलमौरिद वुमेन सोसाइटी के तहत आज से हम एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है आखिर क्यों। मेरा नाम बेनज़ीर है और यहाँ पे हम सोसाइटी में आने वाले डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और एक ओपन डिस्कशन की तरह से उसके अंदर से डिफरेंट एंगल्स से उसको देखने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम माशरे में मसाइल या डिफरेंसेस और उनके ऊपर माँ की तरबियत का किरदार, इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल के अंदर मौजूद हैं जवाद गामदी साहब, एक तरफ हमारे साथ हमारी बेटियां मौजूद हैं और इस तरफ हम कुछ माएँ यहाँ पे अपने अपने मसाइल, अपने अपने चैलेंजेस और अपने अपने पावर और स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे ब्रिज करने की ज़रूरत है, इस सोसाइटी को बेहतर करने के लिए अपना अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप सबका और खुशामदीद बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम। आपने जिस तरह से भी तारुफ़ करवाया है, इसमें आपने फरमाया कि मुआशरे में बिगाड़ पर माँ की तरबियत का क्या रोल है, ये बात की है। तो इसमें माँ को क्यों इतना हाईलाइट किया गया? क्या सिर्फ माँ की तरबियत ही इम्पोर्टेंट है? अगर बात को मैं अर्ज़ कर सकूं आपसे देखें, हम जिस वक्त किसी माशरे की बात करते हैं तो माशरा कैसे वजूद में आता है। माशरे के वजूद में आने का मतलब ये है कि एक लड़का है, एक लड़की है, उनके दरमियान खुदा के बताए हुए उसूल के मुताबिक एक रिलेशनशिप बनता है। उस रिलेशनशिप के नतीजे में उनके यहाँ औलाद पैदा होती है। अब इस औलाद की तरबियत है, यही तरबियत याफ्ता औलाद तरबियत याफ्ता मुआशरा बन जाएगा, और नहीं होगी तो ऐसा ही मुआशरा बन जाएगा जिस पर हम तनकीद करते रहते हैं। तो इसलिए ये कहा कि बजाय इसके कि हम इस ब्लेम गेम में जाएं कि ज़िम्मेदारी किसकी है, ये देखना चाहिए कि मैं क्या किरदार अदा कर सकता हूँ और आप क्या किरदार अदा कर सकती हैं। इस लिहाज से ये जब इन्होंने मुझसे कहा कि हम इस पे कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये ख़्याल आया कि इसमें फिर एक तरफ उन लोगों को बैठना चाहिए जो माएँ हैं, और एक तरफ उन बच्चियों को बैठना चाहिए जिनको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उनके कुछ अपनी सोसाइटी को वो कैसे देखती हैं, माँओं से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, घर से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, वालिद से क्या एक्सपेक्ट करती हैं, और हम इस पर बात करें। तो ये इस लिहाज से इसको इन्होंने प्लान करने की कोशिश की। क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरे एक्सपीरियंसेस की बात कर लें, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि आज या पाकिस्तान के मुआशरे में सिर्फ माँ का बुनियादी रोल है। अगर वो ये रोल अदा भी करना चाहती है, कहीं ना कहीं कंडीशनिंग की बात कर लें, वो उस तरह से उस ग्राउंड में प्ले नहीं कर सकती। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर अच्छा, इसमें कोई भी दुनिया की तरबियत, कोई माशरा, कोई अखलाकी तरबियत की चीज़, तालीम, ये सिर्फ़ का जो लफ्ज़ जब हम बोलते हैं तो हमें अल्फाज के चुनाव में हमेशा एहतियात करनी चाहिए। जब हम सिर्फ़ का लफ्ज़ बोलते हैं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से बात करते हैं तो वहाँ हम सिर्फ़ नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको ऐसे देखें, अभी जब हम बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि एक बुनियादी या अहम तरीन किरदार वो माँ का है। लेकिन जाहिर है कि जब आप ये कहते हैं और सिर्फ का लफ्ज़ इसमें ले आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ माँ का है। सिर्फ माँ का नहीं है, लेकिन बुनियादी किरदार माँ का है। इस पर भी बात करते हैं तो सामने आ जाएंगी चीज़। हाँ, जैसे मैं कुछ स्टडीज़ पढ़ी थी और अब तो ये प्रूफ भी होता है कि पहले के जो शुरू के जो साल है ना बच्चे के, प्रेगनेंसी के बाद से इवन बिफोर द बर्थ, आपकी सारी पर्सनालिटी बिल्डिंग के अंदर वो सब कुछ काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो तो बेसिकली आपका बिल्कुल घर का, आपके इमीडिएट रिश्तों के साथ का माहौल है ना। इस पे ज़रूर बात हो सकती है, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। जैसे जवाद साहब ने कहा कि सिर्फ वाली बात पे एतराज़ हो सकता है, और हाँ, इस वाली बात के ऊपर भी डिबेट हो सकती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस मदर को सपोर्ट करेंगे
टू बिहेव इन द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटीज़, उसके ऊपर ज़रूर बात हो सकती है, या वहाँ पे कहाँ कहाँ लैग और गैप्स आ रहे हैं. मगर ज़ाहिर है कि अगर आप ये मान रहे हैं साइंटिफिकली कि पहले 7, 8, 10 सालों के अंदर पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और वो आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर वहीं से बिहेवियर आपका जनरेट हो रहा है, तो फिर हमें ये बात के ऊपर मेरा ख़्याल है कि माँ का किरदार जो है वो करीब तरीन और सबसे अहम तरीन आ जाता है. इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मैं आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखता हूँ और उसके बाद हम इस पे डिस्कशन खोल लेते हैं. आप लोग बताएं कि जो बात जहाँ से मैं रख रहा हूँ उसमें आप लोगों के नज़दीक गलती क्या है. ठीक, ज़्यादा आसान हो जाएगा. देखें, मैंने अभी जैसे आपको शुरू में ही अर्ज़ किया कि मुआशरा जब हम बोलते हैं तो ये कुछ अफराद हैं ना, जिनका एक मजमुआ है और उसके बाद वो इकट्ठे बसना शुरू कर देते हैं. उनको एक दूसरे से मामला पड़ता है, एक दूसरे के साथ जीने और मरने का एक ताल्लुक़ डेवलप होता है, एक दूसरे के साथ काम करने और एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने का एक ताल्लुक़ डेवलप. इस सारे के अंदर ये पैदा कैसे होता है? मैंने जैसे अभी आपसे अर्ज़ किया कि खुदा ने इस पूरे निज़ाम को इस तरह से बना दिया कि उसने एक औरत बना दी, एक मर्द बना दिया. ये औरत और मर्द किसी के घर में पैदा होते हैं, ये दरख्तों पर नहीं उगते, अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके किसी जनरल स्टोर से नहीं ख़रीद सकते, बल्कि ये एक रैंडम चीज़ है जो आपके यहाँ हो जाती है. ये लाशऊरी तौर पर नहीं होती. और खुदा चाहता भी यही है कि जब आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि अब आपको एक रिलेशनशिप में जाना है और इस ख़ानदान के इदारे को आगे बढ़ाना है और इसमें बच्चों को लेकर दुनिया में आना है, तो आपको इस प्रोसेस से गुज़रना है. वो प्रोसेस बता दिया और ये बताया कि ये बात कि बच्चे करने हैं अब, यानी हमें औलाद चाहिए, ये फ़ैसला आपका है. ये फ़ैसला इंटेंशनल है और ये शऊरी बुनियाद पर होना चाहिए. ये बात तय हो गई. अब आप ज़रा गौर कीजिए कि एक बच्चा और बच्ची जैसे ही जवान हुए और उनकी शादी हो गई, तो अब उन्होंने खुदा की उस स्कीम में जिसमें वो ख़ानदान के इदारे को आगे बढ़ाना चाहता है, इंसानों को आगे बढ़ाना चाहता है, माशरे बनाना चाहता है, उनको एक इम्तहान से गुजारना चाहता है, इस सारे के अंदर आप असल में उस जगह पर आ गए कि वो पैदा करने वाले की जो तख्लीकी सलाहियत है उसमें से एक तख्लीकी कारनामा आपने सरअंजाम देना है उसी के इज़्न से. ये जैसे ही आप तख्लीकी कारनामा सर अंजाम देते हैं तो आप देखें आपके साथ होता क्या है. आप एक थे, फिर आप 2 थे और आप 3 हो गए हैं. तो जैसे ही आप ये हुए हैं तो पहला किरदार क्या अदा करना है आपको. यानी सिर्फ औलाद ऐसे तो नहीं है ना कि आपने कोई चीज़ पैदा कर ली है और पैदा करके उसको छोड़ दिया है और उसके बाद अब वो खुदरौ पौधे की तरह खुद ब खुद आगे बढ़ती चले जाएगी. उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना नरिशिंग चाहिए, ना नर्चरिंग चाहिए, ना उसके साथ कोई तरबियत करनी है, ना आपका बिहेवियर नोट कर रहा है. तो ये तो नहीं हो सकता. इसका मतलब ये है कि जो पहली ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है वो ज़िम्मेदारी ये है कि जब आप ये शऊरी तौर पर फ़ैसला करें कि अब आप माँ या बाप बनने के लिए तैयार हैं, तो आपको सबसे पहला इक़दाम क्या करना है. सबसे पहला इक़दाम ये है कि आपको खुद के अंदर, अपने अंदर वो तब्दीलियां करनी हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी औलाद के अंदर हों. उसकी वजह यह है कि जो पहला रोल मॉडल है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो असल में माँ और बाप है, घर का माहौल है. इसमें भी अगर आप गौर करें तो ये खुदा ने ये जो सलाहियत दी है, यानी अपनी बहुत सारी कुदरतों में से एक कुदरत का ज़हूर आपके ज़रिए से कराता है वो, तो माँ वो बुनियादी करैक्टर बन जाती है जो असल में जन्म दे रही है, पाल रही है, तरबियत कर रही है और 24 घंटे की साथी है. एक बुनियादी जिम्मेदारी बन जाती है. जैसे ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है तो इसके अंदर अब तो हमें साइकोलॉजिस्ट ये बता रहे हैं कि बच्चा पहले 6-7 साल के अंदर वो अपनी बुनियादी शख्सियत को डेवलप कर चुका होता है. अगर वो अपनी बुनियादी शख्सियत को डेवलप कर चुका होता है तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तरबियत हो कैसे रही थी. यानी अगर वो माँ के पेट में भी अब ये बता रहे हैं कि वो अगर माँ टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर असर हो रहा है, तो आप ज़रा सोचें कि जब वो उसके बिस्तर पर आ गया है तो अब क्या सूरत हाल हो रही है. इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है. हमारे जो डॉक्टर फ़ारूक ख़ान शहीद थे, बड़े साइकाइट्रिस्ट थे, तो ये कहा करते थे कि बहुत सी माएँ जब मेरे पास बच्चों को लेके आती हैं और ये बताती हैं कि डॉक्टर साहब ये सोता नहीं है, रोता रहता है, तो
90% یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جاننے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ ڈپریشن میں ہے, انزائٹی میں ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے. مثال کے طور پر بچہ لیٹا ہوا ہے, ماں کمرے میں آئی ہے اور اس نے بچے کی طرف توجہ نہیں دی, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بچے نے محسوس کیا ہو, وہ کسی وقت ماں کی گود میں جانا چاہتا ہے, وہ لمس لینا چاہتا ہے, وہ محبت چاہتا ہے, وہ توجہ چاہتا ہے, اور اس وقت اس کو نہیں ملی, تو اس کا ایک نتیجہ اس کے اوپر رونما ہو رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے ہی آپ نے یہ شعوری فیصلہ کر لیا کہ اب آپ ایک اور جنس کو, اپنے وجود کے ایک حصے کو دنیا میں لے کر آئیں گے, تو آپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی ہے. میں اس سے ذرا پیچھے جاتا ہوں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ایک بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا زوم آؤٹ کیجئے, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بچے کی یہ دوسری کائنات ہے. اگر آپ مذہب کے دائرے میں رہ کر دیکھیں تو ایک کائنات وہ تھی جہاں سے خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے پوچھا اور پہاڑوں سے پوچھا اور پہاڑوں نے انکار کر دیا اور تم نے کہا کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اس کا مطلب ایک کائنات تھی. اس کے بعد یہ بچہ دوبارہ سے وجود پذیر ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ یہ پوری کائنات ہے, کیونکہ اگر بچہ اس وقت بول سکتا ہو اور اپنے اس ایکسپیرینس کو شیئر کر سکتا ہو جو وہاں تھا, تو اس کے لیے پوری دنیا, پوری کائنات وہی تھی, ہے نا. اس کو کھلا بھی رہی ہے, اس کو پلا بھی رہی ہے, اس کو وجود بھی دے رہی ہے, اس کو نرشنگ بھی ہو رہی ہے, اس کو بڑھا رہی ہے, اس کو اسی ماں کے وجود کے اندر سے خوراک بھی مل رہی ہے. یہ بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ تیسری دنیا میں آ گیا ہے. ایک اور کائنات اس کے سامنے کھل گئی ہے. اس کائنات کے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کائنات پہلی تھی وہاں خدا آپ سے مخاطب تھا اور خدا آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا تھا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ذہن سے محو کر دیا ہے, لیکن یہ تمہیں یاد آ جائے گا. تو یاد نہیں ہے لیکن ہوگی. دوسری کائنات وہ ہے جس کے اندر میں رہا ہوں, اور یہاں وہاں خدا جانتا تھا, یہاں ماں جانتی ہے. آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ ماں جانتی ہے کہ میرے پیٹ میں میرا بچہ ہے, وہ کب ہل رہا ہے, کب لات مار رہا ہے, کس وقت وہ کھانا مانگ رہا ہے, کس وقت مجھے اس کو اندر فیڈ کرنے کے لیے اپنے اندر, اپنے وجود میں کیا تبدیلیاں لے کے آنی ہیں, مجھے کیا کھانا ہے, مجھے کیا پینا ہے, مجھے کیسے خوش رہنا ہے. تو دوسری کائنات وہ ہے جس کو وہاں خدا تھا, یہاں ماں ہے. جیسے ہی وہ دنیا میں آیا ہے اور اس نے آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے, تو جو پہلا لمس وہ محسوس کرتا ہے وہ پھر ماں ہے. اچھا, اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ وہاں جب وہ پہلا لمس محسوس کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ عورت ہے تو ماں ملے گی, یہ مرد ہے تو ماں ملے گی. ماں عورت اور مرد, لڑکے اور لڑکی, دونوں کے لیے ماں ہے. پہلے 6-7 سال تک اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اس کے لیے اس وقت وہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے, اصل میں وہ اس کا بچہ ہے. اس کی تربیت سیم ہے, اس کے احساسات سیم ہیں, اس کی محسوسات سیم ہیں, اس کا کھانے پینے کی صلاحیتیں اور مانگنے کا جذبہ سیم ہے, وہ ماں کو کہاں سے دیکھتا ہے یہ سیم ہے. میں نے دیکھا سیم نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر بچے, کچھ چھوٹے بچے پڑھنے آتے ہیں, سپارہ پڑھنے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ چھوٹی بچیاں ہیں اور ایک بچہ بھی ہے, اور وہ دونوں سارے 4 سال, ایک 3 سال کی, 3-4 سال. اور میں نے ان کی ماؤں کا آپس میں بھی ان بچوں کو ٹریٹ کرنے کا بھی ڈفرینس دیکھا ہے. وہ جب لڑکی روتی ہے تو ماں گلے لگا لیتی ہے, اور جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہیں کیا لڑکیوں والے کام لگائے ہوئے ہیں تم نے, تم رو رہے ہو یہاں پہ. آپ کے یہاں تربیت سیم ہوتی ہے؟ تربیت سیم نہیں ہوتی ہے. بہت بچپن سے لڑکوں لڑکیوں کی تربیت, ان کی ٹریٹمنٹ. آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا, میں نے تربیت کا لفظ ہی نہیں بولا. آپ نے کہا تربیت سیم ہوتی ہے. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ 6-7 سال کی عمر تک اس کے لیے, میں بھی یہی بتائی تھی کہ دونوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ سوسائٹی ہے, ابھی اس پر جائیں گے. ٹریٹمنٹ ماں دے رہی ہے. ٹریٹمنٹ میں کیا کیا آتا ہے میں بتا دیتا ہوں. ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ ماں دونوں کو سنبھالنے میں کوئی فرق کر رہی ہے, کھانا کھلانے میں کوئی فرق کر رہی ہے, فیڈ کرانے میں کوئی فرق کر رہی ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ چیز آپ نے کہا 6-7 سال تک آبویسلی جو پرسنالٹی وہ کورز ایلیمنٹ ہیں وہ بن چکے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک بچی کو یہ گلے لگا رہے ہیں اس کے رونے پہ, اور یو آر ناٹ سیئنگ کہ یہ کیا کر رہی ہو, لیکن لڑکے کے رونے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا لڑکیوں والی حرکتیں کی ہوئی ہیں, اور میرے لیے ویسے یہ نیوز ہے کہ 6 سال کے بچے کو اور 6 سال کی بچی تک کو, ڈیلی تو 6 سال تک کے بچے اور بچی کو مائیں یہاں سے ٹریٹ کرنا شروع کرتی ہیں. یہ ہوتا ہے. یہ سوسائٹی پہ جب ہم پہنچیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے. ماں کر رہی ہے, سوسائٹی سکھاتی ہو.
میں ایک بات صرف کلیئر کر لوں ان کو. دیکھیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے نا اپنی سوسائٹی والی باتوں کو ابھی ہم نے ادھر جانا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گوشت کا لوتھڑا آپ کے بستر پر آ گیا ہے, اس کی وہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. سائیکالوجی دونوں کی ڈفرینٹ ہو جائے گی. ابھی جائیں گے ہم. ہاں جواد بھائی, اس میں نا جو بنیادی شخصیت کی آپ نے بات کی ہے نا, اس میں اب بنیادی شخصیت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ان کو بھی ابھی جاتے ہیں. پہلے اس کو کلیئر کر لو نا کہ ابھی ہم سوسائٹی چیزیں اس کے اندر نہیں جا رہے. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا آپ کے بستر کے اوپر آ گیا ہے, جو ابھی نہیں بول سکتا, ابھی نہیں چل سکتا, بالکل بچہ ہے اور آہستہ آہستہ وہ بولنا اور چلنا سیکھ رہا ہے اور وہ 5-6 سال کی عمر تک پہنچتا ہے. اس کے اندر وہ بنیادی ضروریات لڑکے اور لڑکی کے لحاظ سے مختلف نہیں ہیں. البتہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نفسیاتی جو ابھی جائیں گے, ڈفرینٹ ہوتا ہے. ابھی جائیں گے, ابھی کھانا جائیں گے. پینا سیم ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کپڑا جو سارا کچھ کیسے دے رہے ہیں وہ سیم ہو سکتا ہے, لیکن نفسیاتی طور پہ بیٹے آپ نے بنیادی ضروریات اسی کو کہتے ہیں. آئی تھنک نفسیات بھی بہت بنیادی ہوتی ہے. ابھی ہم جائیں گے نا نفسیات والے پارٹ پہ, تو بھی ہم پہنچے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جب ایک بچی ماں بن جاتی ہے تو اس کی پورے دماغی اس کے اندر ڈیولپمنٹ میں معاشرہ کیا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, اس کی ماں کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ پیچھے سے کیا چیزیں لے کے آ رہی ہوتی ہے, کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس پہ ہم جائیں گے. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ جیسے ہی اس کے اوپر آ گیا ہے تو اس کے اور لڑکے اور لڑکی کے درمیان کوئی بنیادی فرق اس کی نرشنگ کے لحاظ سے یا نرچرنگ کے لحاظ سے نہیں پیدا ہو رہا. ابھی ہاں فزیکل نرچرنگ کہہ لیں, چلیں اس سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو اس کو کہہ لیں. تو بنیاد میں وہ کچھ بات کرنا چاہ رہی پہلے ان کی بات. جی ابھی بات کی تھی نا شروع میں جو کومل نے, تو میں اس لیے بیچ میں مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا. انہوں نے بات کی تھی تربیت کی, ٹھیک ہے. تربیت کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ ہمیں بہت کلیئر ہونی چاہیے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو جو کہا اس نے کیا. حالانکہ تعلیم فرق ہے اور تربیت فرق ہے. تربیت وہ چیز ہوتی ہے جو میں ماں ہوں, میں نے جیسے ریئیکٹ کیا کسی بات پہ, بچہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, میں نے اسے بتایا نہیں ہوتا. کچھ مائیں ہوتی ہیں وہ پینک ہو جاتی ہیں, چیخ مارتی ہیں, بچے کو کچھ ہوتا ہے. بچہ سیکھتا ہے اس سے کہ جب ایسا ہوگا تو میں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اونچی آواز میں بات کرنی ہے. کچھ مائیں ہوتی ہیں جو دھیما بولتی ہیں, تو وہ بچہ سوچتا ہے کہ بچے کو بھی یہ تربیت میں اس کے پاس آ جاتا ہے, جو اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا اپنی باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. جو آپ کا سوال تھا اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ماں کا ہی کیوں اہم رول ہے. تو ابھی انہوں نے جیسے بات کی جواد صاحب نے کہ سب سے پہلے تو ماں ہی ہے. 24 گھنٹے بچہ ماں کے ساتھ ہے, اور بچہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ماں جیسے جیسے دن میں ریئیکٹ کرتی جائے گی بچہ اس کو آبزرو کرتا رہتا ہے. اور بچہ جو ہے وہ جب آپ تھوڑی دیر کچھ عرصے بعد دیکھیں گی تو بچہ بالکل وہی چیز خود کر رہا ہوتا ہے, وہی چیز خود کر رہا ہے. تو تربیت وہ ہو جاتی ہے. تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. تربیت وہ ہے جو میں کرتی ہوں. مثال ہے, اگر میں کوئی میرے گھر میں مہمان آتا ہے اور بچہ میرا دیکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا مہمان آیا تھا, امی نے اس کو سلام کیا تھا, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنا چاہیے. دس از دا پارٹ آف تربیت. پھر وہ کہتا ہے اچھا امی نے اس کو اندر تمیز سے بٹھایا تھا, تو وہ. لیکن اگر ہم کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہوتے تو اس وقت ہم اس کے ساتھ مس بہیو اگر کر لیں تو بچہ وہ بھی سیکھ لیتا ہے. رول ماڈل یہ نہیں, میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ یہ تربیت کا حصہ ہو جاتی ہے. میری ایک درخواست ہے, یہ ہم آگے چلے گئے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ, یعنی اس کو اگر کنٹینیو کریں تو ہمیں ذرا سی آسانی ہو جائے. یہ تو آپ نے ڈیفائن کیا اور بہت خوبصورت ڈیفائن کیا, تربیت یہی ہے. اور میں اسی طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ گوشت کا لوتھڑا ہے, میں نے جان بوجھ کے لفظ بولا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے. اس بچے کی سینسز بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہیں, وہ دیکھ سکتا ہے, وہ سن سکتا ہے, وہ محسوس کر سکتا ہے, یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکٹ یا ریئیکٹ نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے منٹ سے یہ جان لینا ہے کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا نیچے پڑا ہوا ہے یہ شعور رکھتا ہے, اس کے اندر وہ بنیادی صلاحیتیں آخری درجے میں موجود ہیں. تو جو چیزوں کی احتیاط آپ کو اس کے جان لینے یا بول لینے کے بعد کرنی ہے وہ آج بھی کرنی ہے. یعنی یہ بنیادی ایلیمنٹ ہے. تو اس پر پھر ہم جائیں گے کہ وہ تربیت میں کیا چیزیں ہوتی. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ معاشرے کی اکائی ایک فرد نہیں
ایک خاندان ہوتا ہے، اور خاندان جو ہے وہ ماں اور باپ مل کے بناتے ہیں، اور ماں اور باپ میں جو 3 حصے زیادہ اہمیت ہے وہ ماں کی ہے. ماں جب مجھے لگتا ہے کہ ماں جو ہے نا وہ یونیورسل پلر ہے، اور باپ جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے بچے کی پیدائش میں یا پرورش میں یا سو آن کرنے میں. تو میں صرف یہ گریٹیٹیوڈ کے ورڈز کہنا چاہ رہی تھی جواد بھائی کے لیے. آپ کا شکریہ جی، بہت عنایت. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلتا رہے، کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو جو ہے نا پازیٹیو وے میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ڈسکشن کو یہاں سے کھولیں، پہلے جو ابھی میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، اس پر کوئی اعتراض ہے؟ یہاں تک تو کوئی اعتراض نہیں. اب آپ مائک لے لیجیے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک خاص وقت پہ یا خاص عمر میں بچہ پہنچے گا تو اس کی تربیت شروع ہوگی. تربیت تو پہلے تو میں کومل کے سوال کا یہ جواب دیا تھا کہ ماں کا کلیدی کردار کیوں ہوتا ہے تربیت کے اندر. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے بچہ اگر ماں کا دودھ پیتا ہے تو میرا خیال ہے وہ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے تو وہ ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کلیدی کردار ہے. کردار تو معاشرہ بھی ادا کرتا ہے، اس کے ارد گرد رہنے والے فرد بھی ادا کرتے ہیں، اور باقی گھر والے بھی ادا کرتے ہیں. یہ کوئی ایک خاص بات نہیں ہوتی. تو جو ماں میرا بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے فرسٹ یہ سوچا تھا کہ میں اپنا بچہ کیسا دیکھنا چاہتی ہوں، اور جب میں نے یہ سوچا تھا میں کیا دیکھنا چاہتی ہوں تو میں نے کہا یہ چیزیں میں پہلے اپنے اندر ڈیولپ کروں گی تو پھر وہی چیزیں میرے بچے میں ڈیولپ ہوں گی. تو یہ بیسک بات ہے جو کہ ایک ماں کے اندر مطلب اب اگر ہم ایک دوسرے پہ ڈالتے جائیں تو وہ ڈالتے جائیں. جواد بھائی اپنی بات مکمل کر لیں، مجھے اختلاف ہے تھوڑا سا تو ہم پھر اچھا، میں ان کی بات کے بعد نا مجھے ایک اور خیال آیا، میں آپ لوگوں کی توجہ ایک اور طرف دلاتا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ماں کلیدی کردار یا بنیادی کردار ادا کرتی، ذرا غور کریں. پہلی بات میں نے آپ سے کیا کہی کہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ خدا کے اس تخلیقی کام میں باقاعدہ شریک ہو گئی ہیں. اچھا، صرف شریک نہیں ہوئیں، خدا کے اس تخلیقی کام کی فیکٹری آپ کے اندر لگ گئی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. آگے دیکھیں، وہی خدا آپ کے پہلے چھاتیوں کے اندر سے آپ کے بچے کو خوراک فراہم کر رہا ہے تاکہ وہ پل سکے، اور وہی خدا جیسے ہی وہ دوسری کائنات میں ہے تو آپ کی چھاتیوں کے باہر سے ان کی خوراک کا بندوبست کر رہا ہے. ماں کو آپ اس سے الگ کر ہی نہیں سکتے. ماں کا وہ کلیدی کردار، وہ جیسے ابھی انہوں نے کہا، یہ ایک ایکسپیرینس ماں ہی کہہ سکتی ہیں نا. ایک بچہ پہلے 2 سال تک تو خدا نے متعین کر دیا کہ آپ کو اپنے بچے کو خود دودھ پلانا ہے. قرآن میں بتا دیا، اس کو باقاعدہ حتمی بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچہ یعنی اس ماں ہی سے اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ ماں سے خوراک چاہتا ہے، ماں سے اس کی دلچسپیاں ہیں. وہ روتا اس لیے کہ ماں اس کو اٹھا لے، وہ روتا اس لیے ہے کہ ماں اس کو دودھ پلا دے. تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کتنی بڑی اسکیم ہے جس میں کلیدی کردار خدا نے اپنی اس قدرت کے اندر سے ایک کلیدی کردار ایک عورت کو دے دیا. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے. ہم یہاں پر کیا بات کر رہے ہیں کہ معاشرے کی بہتری میں اس سے کہاں پر اختلاف ہے کہ ماں ایک یعنی کہ خدائی صفات رکھتی ہے. ہم ابھی آتے ہیں. اچھا، ایک اور چیز پہلے آپ پھر اس کو کمپلیٹ ایک اور چیز جواد بھائی اس کے اندر دیکھیں، یہ چیز ساری ٹھیک ہے آپ نے جو کہی کہ ماں کا کردار کیا ہے، لیکن انہوں نے جیسے کہا کہ ماں کے ساتھ تو بچہ وقت گزارتا ہے. اب کے دور میں جب مائیں بھی کریئر اورینٹڈ ہوتی ہیں، وہ کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں باہر، تو کیا اس چیز کے پر بھی بات نہیں ہونی چاہیے کہ باپ جو یہ چیز کہہ کے بہت پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جیسے آپ بھی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہوتا ہے تو بس نہیں اس ٹائم برداشت ہوتا، تو کیا یہ چیز پروموٹ نہیں ہونی چاہیے کہ باپ بھی اسی لحاظ سے ساتھ کردار نبھائے، ساتھ بچے کے ساتھ وقت بتائے، تاکہ بچہ بھی اس کی تربیت جو باپ کر رہا ہے وہ بھی سیکھے، باپ بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرے اتنا ہی. کیا باپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے؟ چونکہ میں نے بہت زیادہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ کام کیا تو میں عورتوں کو ایک بات کہتی تھی کہ تم پورا قرآن کھول کے پڑھ لو، کس کی تکلیف کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے. اعتراف کرتا ہے اللہ کہ عورت مشکل پہ مشقت اٹھا کے اس کو 9 مہینے اس نے پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد اس نے تکلیف اٹھا کے اسے جنا. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا ہے کہ اس بعد مرد کردار نبھائے نا. وہ آپ کی بات ابھی بیٹے نہیں، دیکھیے بات یہ ہے نا کہ پھر آپ کی انہوں نے یہ بھی تو کر دی نا کہ جاؤ ایک کما کے لاؤ. باہر جا کے کما کے لانا
یہ بہت بڑا ٹاسک اب ہوتا ہے. وقت میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب وقت بدل رہا ہے. بیٹا بات سنیں, اس وقت آپ مجھے بتائیں اس پاپولیشن میں کتنی عورتیں جو ہیں وہ آپ کی کریئر اورینٹڈ ہیں؟ یہ ٹھیک ہے پہلے کی نسبت ہو گئی ہیں, لیکن کتنی اب بھی ہیں؟ میری درخواست یہ ہے کہ یہ پھر ہم آگے چلیں گے, ہم پھر آگے چلے گئے. میری درخواست یہ ہے کہ ہم اگر ہم پہلے اس کو طے کر لیں نا, اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا ہمیں. یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں نا, میں آپ سے بھی اپنی اگلی بات کر کے پوچھوں گا کہ اچھا بتائیں اس میں نے کیا غلط کہا ہے, تو آپ اس کو کانٹرڈکٹ کریں نا. مثال کے طور پر اس وقت اب میں نے آپ سے کیا کہا کہ ایک ماں کے ہاں ایک گوشت کا لوتھڑا اسی کے بدن سے, اسی کی اندر کی کائنات سے نکل کر ایک اور کائنات میں آ گیا ہے. 9 مہینے جس ماں نے اندر رکھا تھا اس کو باپ کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ آئی تھی. اب دیکھو, اب آپ اپنے موقف سے ہٹ گئی نا, آئی تھی, وہ تھی سائیکولوجیکل ضرورت. ماں کو آئی تھی, بچے کو نہیں. ہاں تو ماں کا بچہ اٹ از ٹرانسمیٹنگ. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہی ماں اور باپ, اب میں مرد اور عورت نہیں کہہ رہا, ماں اور باپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں ماں اور باپ بننا ہے, اور بن گئے. ٹھیک, میاں اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ماں اور باپ بننا ہے, اور وہ بن گئے. جیسے ہی بن گئے ہیں سے کیا مراد ہے؟ جس دن یہ پتا چل گیا ہے کہ آج اس پانی کے قطرے نے خدا کی آخری درجے کی اس فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا ہے, تو میرے نزدیک دونوں کا کردار شروع ہو گیا. کیا کردار؟ اب ذرا باہر آ جائیں, اس کائنات سے باہر آئیں. آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے, مل کے لگائی ہے, اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کے اس فیکٹری کو چلائیں گے. ٹھیک, کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی مینیجریل, ایڈمنسٹریٹو, اکاؤنٹس, فلاں فلاں کچھ ہوں گی جس کے اندر پروڈکشن ہونی ہے. ٹھیک, تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ کیا ہو گیا. مرد کو اب اس عورت کو جس کو اس نے ماں کا رتبہ دینے میں شریک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے, وہ تمام کام کرنے ہیں جو ایک فیکٹری کا مالک کا لفظ یہاں غلط معنی میں نہ لیجیے گا عورت اور مرد والے میں, وہ کیا کرتا ہے, وہ فوری طور کے اوپر ہی کرتا ہے. اب ہم 2 پارٹنرز ہیں, 2 مالک ہو گئے. ان دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ میرا کردار ہے, یہ میرا کردار ہے. میں ایڈمنسٹریشن دیکھوں گی, تم پروڈکشن دیکھو گے. میں پروڈکشن دیکھوں گی, تم ایڈمنسٹریشن دیکھو گے. اب ہوا کیا ہے, پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے. اس آدمی کو اگر وہی اولاد چاہیے تو اس کو اس فیکٹری کی ساری اور ہر طرح کی ویل بینگ کا خیال رکھنا. وہ نفسیاتی ہے تب بھی, وہ جسمانی ہے تب بھی, وہ ضروریات کے لحاظ سے ہے تب بھی, وہ معاشرتی ہے تب بھی, وہ سماجی ہے تب بھی, اور ارد گرد کے ماحول سے اس کو اگر کوئی ٹینشن یا کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کو بھی پروٹیکشن فراہم کرنی ہے. سو اس کو اس فیکٹری کو بالکل اسی طرح سے آخری درجے میں پروٹیکشن فراہم کرنے کی ذمہ داری ہے جس دن اس نے یہ شعوری فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اس کو فیکٹری میں تبدیل کر رہا ہوں. ٹھیک, اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ نہیں, بہت اچھی بات کی. پکا؟ اچھا, اب کیا ہوا, آپ تو کہہ رہی تھی گوشت کا لوتھڑا آ گیا تو باپ کہاں ہے؟ نہیں, تو باپ کہاں ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں گوشت کا لوتھڑا ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور باپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی ہے. ٹھیک, آگے چلیں. جیسے ہی یہ وجود میں آ گیا ہے تو کیا صرف یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو ڈاکٹر پر لے کے جانا ہے, اس کو انجیکشن لگوانے ہیں اور دودھ پلانا ہے, خوراک فراہم کرنی ہے؟ نہیں. اب کیا کرنا ہے, اب اس فیکٹری نے آپ کے سامنے اس پروڈکٹ کو وجود دے دیا ہے. اب اس کی پیکیجنگ کا خیال بھی رکھا جائے گا. اس پروڈکٹ کو آخری درجے میں سیکیور کر کے معاشرے تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی پوری کی جائے گی. اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں آنا چاہیے, اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں سب کچھ کور ہوتا چلا جائے گا, جیسے جیسے میں لفظ بولوں گا نا جو ہم عام دنیا میں بولتے ہیں, تو اب یہ پروڈکٹ کی سیکیورٹی آپ کا مسئلہ بن گئی ہے. ایسے ہی ہوا ہے, اس کے اندر کہیں اکیلی ماں رہ گئی؟ نہیں, آگے چلیں. ہونی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی اکیلی نہیں رہ گئی. میں تو بتا دیا آپ کو, لیکن آپ اگر میری بات کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی نا تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میں اس میں بنیادی کردار ماں کو ہی دے رہا ہوں. جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے اس کو سمجھیں. میرے لیے میں امپورٹنٹ نہیں ہوں,
میری اولاد کی ویل بینگ کا فیوچر کا تعلق اس سے ہے کہ میری فیکٹری ٹھیک رہنی چاہیے. میں نہ بھی چلا سکوں تو کل بچے چلا لیں گے, ہے نا. تو مجھے اس فیکٹری کو آخری درجے میں حفاظت فراہم کرنی ہے. اب آپ آگے چلیں اس سے. جیسے ہی آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا وہاں پہ ایک ڈیسیژن ہو گیا, وہ دنیا میں آ گیا, ایک اگلا ڈیسیژن ہو گیا. اب ایک باپ کو اس ماں کو جو 2 سال تک اس بچے کی تربیت میں مشغول ہے, سنبھالنے میں مشغول ہے, اس کو یعنی اب میں یہ لفظ آپ لوگوں کے لیے بول رہا ہوں, اس کو رانی بنا کے رکھنے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ عورت نہیں ہے, وجہ ماں ہے. اچھا, یہ مرد اور عورت کا جیسے ہی ڈفرنس آپ ختم کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں اب مجھے ایک باپ کے طور پر اور ایک شوہر کے طور پر بیوی کو کیا دینا ہے, یہ جب ہم میاں اور بیوی کے ریلیشن بات کریں گے تب کریں گے. اس وقت مجھے میری وہ بیوی اب ماں بن گئی ہے, مجھے اس ماں کے لیے کیا کرنا ہے. تو اب مجھے اس کی نفسیاتی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے, مجھے اس کے لیے کما کر بھی لانا ہے, مجھے اس کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہے تاکہ میری پروڈکشن محفوظ رہے. اچھا, آئیڈیل ہی کی بات کریں, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. اچھا, اب آئے تربیت. یہاں تک تو کوئی اختلاف, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ پہلے. میں نے ایک لفظ کے بارے میں کہنا تھا. ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ لفظ آپ نے غلط استعمال کیا. اعتراض کریں. آپ کا لفظ تھا رانی بنا کے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رانی, تو جو ہمارے بچے بچیوں کو اس کا مفہوم جاتا ہے تو وہ واقعی رانی والا جاتا ہے نا. وہ اس طرح نہیں سمجھتی ہیں اس کو. تو ہماری بچیاں جو ہیں اکثر, یہ میں ان بچیوں کی بات نہیں کر رہی, میں ایک ان جنرل, وہ سمجھتی ہیں یار ہمیں تو واقعی پرنسس بن کے رہنا چاہیے, ہمیں تو واقعی کوئین بن کے رہنا چاہیے. تو بیسیکلی آپ نے میری رانی کے لفظ پہ غور کیا اور اس سے پچھلے پہ نہیں, میں نے کیا, میں نے کہا یہ نہیں کہہ رہی ماں کو رانی بنا کے رکھنا, بیوی کی بات ہی نہیں. میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی پرسیپشن جو ہوتی ہے نا, وہ رانی کی کچھ اور ہوتی ہے بچیوں کی. میں نے یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ نہیں کہہ ہی نہیں رہی, یہ میں یہ کہہ ہی نہیں رہی, میں یہ بھی نہیں کہہ رہی. میں صرف جسٹ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لفظ ایسا استعمال کریں کہ بچیوں کی پرسیپشن بھی جو ہوتی ہے نا, وہ بچیوں کی بھی پرسیپشن ہے. بچیوں کو ایز اے رانی ہی اس کا کانسیپٹ رہنا چاہیے. اللہ نے ہاں یہ ضرور ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بچی. اچھا, میری درخواست یہ ہے جب ہم بچیوں پہ کبھی بات کریں گے نا تو ہم بچیوں کو بتائیں گے کہ بیٹے تمہیں ابھی میں جب آگے چلوں گا نا تو یہ جو بچہ پیدا ہو گیا تھا, ماں اور باپ تھے, میں نے ابھی اس کو بتانا ہے. ابھی جیسے یہ بیٹی ہوگی نا اور یہ بڑی ہو جائے گی, مجھے ادھر تک جانے دیں, تو میں بتاؤں گا کہ یہ جو پیدا ہوئی ہے اور بستر پر آ گئی, یہ رانی نہیں ہے. میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ وہ وہاں پہ تربیت پہ جانا مجھے اسی لیے, میں نے تو ساری کہانی اس لیے سنائی ہے تاکہ اس کے اصل ایلیمنٹ پہ میں جا سکوں. تو میں نے وہاں جو لفظ بولا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میری بیوی کو, جب میں نے اس کو ماں بنانے کا فیصلہ کر لیا, اب وہ میرے لیے ملکہ ہے, رانی ہے, مجھے اس کو سنبھالنا ہے, اس کو پالنا ہے, اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے, اس کے ساتھ جینا ہے, اس کے ساتھ مرنا ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا ماں کو. اب یہ جو بچہ ہے, یہ جب ہم نے ایک سیکنڈ, جواب صرف ماں کو ہی کیوں, ایک جس کو آپ اپنا لائف پارٹنر بنا کے لائے ہیں, آپ نے اس عورت کو جب آپ بیوی بنا کے لاتے ہیں, اس بیوی کو بھی آپ نے ملکہ ہی بنانا ہے. جس دن ہم بیوی پہ بات کریں گے میں ضرور آپ کا جواب دوں گا. میری ابھی پہلے ماں والی بات پوری ہو جانے دیں. ادھر میرا اختلاف, ادھر ایک سیکنڈ بیٹے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, میرا ادھر اختلاف ہے آپ سے, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کیوں. اگر آپ کہتی ہیں میں بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں مثال کے طور پر, پہلے مجھے لگتا ہے آپ اپنی والی نہیں میں اس پہ کامنٹ, یہ ساری باتیں ہم آج ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس پہ میں ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اس پہ آپ نے غور نہیں کیا, وہ عورت جو میرے گھر میں آ گئی ہے اور میں نے اس کو ماں بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے, اگر وہ ماں کے روپ میں بھی میرے لیے رانی بن گئی تو رانی بن گئی ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے, کبھی غور کریں. اصل میں ہم عورت مرد سے نہیں نکلتے. تو ہم جیسے ہی اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے, جیسے ابھی آپ نے خود کہا نا کہ میری بیٹی بھی میرے لیے رانی بنا کے رکھوں گی, اس کو کہا ہے نا آپ نے, تو یہ بیٹی کو کہا ہے آپ نے. آپ کو لفظ یہ بولنا چاہیے تھا میں لڑکی کو بھی,
نہیں کہا نا, ہماری نیچر یہی ہے. لیکن ہم جب معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہاں سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں, عورت یہ, مرد یہ, لڑکی یہ, لڑکا یہ. تو میں اس میں جا ہی نہیں رہا. تو اب عرض یہ ہے آپ سے, کیونکہ آپ کو بہت سوال آئے ہوئے ہیں تو اس لیے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. دیکھیں بہن, پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اب آپ غور کریں, اب آ گیا تربیت کا پارٹ. ٹھیک, آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ باپ صبح اٹھا ہے, چلا گیا, 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی نوکری کر کے رات کو آ رہا ہے, جس وقت گھر پر آ رہا ہے اس وقت بچہ سویا ہوا ہے. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہلے عرصے کے دوران جو آخری درجے کا کانٹیکٹ ہے بچے کا, وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, یعنی بیٹا ہو یا بیٹی ہو, وہ ماں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے اب وہ بنیادی کردار دنیا میں آ جانے کے بعد, تیسری دنیا میں آ جانے کے بعد, کہ میں جان بوجھ کے تیسری دنیا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک اور چیز بھی ایڈریس کرنی ہے جو لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے, تو میں اس لیے اس کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ تیسری دنیا میں آ جانے کے بعد اب 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے جس کے ساتھ وہ گزار رہا ہے, اب یہ بات آتی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. جس دن میں باپوں کے ساتھ بیٹھوں گا نا اور بیٹوں کے ساتھ بیٹھوں گا, اس دن ان پہ گفتگو کریں گے. تو ہم بار بار اس طرف نہیں جائیں گے کہ وہ کیا کر رہا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مدر. ٹھیک ہے نا. ہمارا ایک اور چیز جواد بھائی, نہیں, میرا سوال فادرز کی پورے طرف زور سے واضح ہے. مجھے لگا ہے کہ یہاں پر ہم نے ایک اسٹیریوٹائپ کو اگری کیا ہے کہ باپ کا رول بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ماں, جبکہ میری اوپینین یہ ہے, ایگزیکٹلی میرا اوپینین یہ ہے کہ دونوں کا کردار برابر ہے. مجھے پلیز ایک سیکنڈ, آپ کو یہ لگا ہے اس لفظ سے, اس بات سے میں آپ کی ورڈ ٹو ورڈ کوٹ نہیں کر سکتی آپ کو, لیکن یہ کہ جب ماں از ایکسپیکٹنگ اے چائلڈ تو باپ اس کی سائیکولوجیکل اور ایموشنل نیڈس کا خیال کرے. دیٹس دی سول رسپانسبلٹی ہی ہیز. ٹھیک ہے, اس کے بعد لیٹ می کمپلیٹ, چلے ہر طرح کی ویل بینگ, ٹھیک ہے, ہر طرح کی ویل بینگ کا خیال رکھے. دیٹس اٹ. اس کے بعد باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح آفس چلا جاتا ہے, واپس آتا ہے تو بچہ سو رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے کہا, یہ کہا جواد بھائی نے, اور آپ نے پھر اس کو کہا کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ اس کا کس کے ساتھ, ماں کے ساتھ ہے. تو مجھے لگا, مجھے اعتراض یہ ہے, مجھے لگا کہ اس بات سے ہم نے باپ کو بہت کم ذمہ داری دی ہے اور ماں کی ذمہ داری کو بہت بڑھا دیا. بیٹے ابھی تو میں نے اگلی بات ہی نہیں کی. نہیں, لیکن آپ دیکھو نا, آپ جو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ مس آؤٹ ہو رہا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ رول ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے نا, وہ بچے کو سینٹر میں رکھ کے ہو رہی ہے. باپ کا کردار ایز اے پیرنٹ کے اوپر آپ کانٹروڈکٹ کر رہی ہو, بٹ آل دا ٹائم دیٹ ہی اسپینڈنگ آؤٹ آف دا ہاؤس, ارننگ دا لیونگ, میکنگ شیور کہ دا فیملی بینگ فیڈ اور باقی ساری چیزوں کے اوپر جو اس کی پورے دن کی اسٹرگل ہے, ہم اس کو پیرنٹ کے رول سے مائنس نہیں کر سکتے. دیکھو یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو آپ صرف گھر آ کے وہ بیہیو کیسے کر رہا ہے, وہ اپنی بیوی کے لیے کیا کر رہا ہے, اپنے بچے کے لیے کیا کر رہا ہے, آپ صرف اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہو. ویئر ایز, ہاں بتائیں. میرا مسئلہ یہ ہے ابھی جو شاید ارریلیونٹ ٹو دا ٹاپک بھی ہے, میرا مسئلہ یہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو ہم اس چیز کو بہت پیچھے کر دیتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری کم ہے. آپ سمجھیے میں کیا کہنا چاہتی ہوں. یہاں پر جو جواد بھائی نے جو مثال دی تھی نا فیکٹری والی, اس کو مد نظر رکھو, یعنی کہ اس کے رول الگ ہیں اور جو پروڈکشن والے ہیں وہ رول الگ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جواد بھائی, دیکھیں ہم جب یہ بات کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ورکنگ وومن کی تعداد کم ہے. آپ اندازہ کریں ابھی میں نے ان لوگوں کو رانیہ قرار دیا تو یہ مجھ سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں لڑ نہیں رہے ہیں, اسے ڈسکشن کہتے ہیں. یہ آج تک تم لوگوں کو کسی نے کہا نہیں ہے بیٹے جو میں نے کہا ہے, لیکن جی بتاؤ. اچھا سنیں, اب یہ بات کہ ٹھیک ہے ورکنگ وومن کی تعداد کم ہے مان لیا, لیکن مجھے لگتا ہے آج کی لڑکیوں کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے جب یہ ساری بات کی ہے تو آپ نے ٹریڈیشنل رولز میں کہی ہے, مرد کام کرنے جا رہا ہے, عورت گھر میں ہے. آج کی لڑکی جسے باہر جا کے کام بھی کرنا ہے اور دونوں نے کام کرنا ہے, تو آپ اس کانٹیکسٹ کو کیوں ایڈریس نہیں کر رہے؟ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیل یہ ہوتی ہے کہ یہ ذمہ داری تو عورت کی ہی ہے. اگر وہ باہر کام کر رہی ہے تو وہ تو اپنی مرضی سے جا کے کر رہی ہے, بس ٹھیک ہے, وہ تو مرد کر ہی رہا تھا, مرد کہے گا میں نے کون سا کہا تھا کہ تم کام کرو. تو وائی ناٹ ایڈریس دیٹ. آپ کی بیٹے اس ساری تقریر کے جواب میں میری عرض یہ ہے کہ ابھی میں یہاں پہنچا ہی. بیٹا میری بات سنو, جو آپ بات کر رہی تھی, مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت جس جگہ پہ سارا دن رہتی ہے اس کی کاسٹ کون پے کر رہا ہے؟
ٹھیک ہے. نہیں میں بیٹا آپ کی بات نہیں کری, میں ان کی بات کر رہی ہوں. دیکھو بیٹا میں آپ کو بتاؤں, جس شخص کے پاس گھر نہ ہو اس سے پوچھو رہائش کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کو ایک کرائے کا گھر بھی دیتا ہے, اس کے اندر بجلی پانی گیس کا بندوبست کرتا ہے, پھر وہ اس میں کھانا بھی لا کے ڈالتا ہے, تو بیٹا وہ بھی تو اس کے پیرنٹنگ کے رول کے اندر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں, دیکھیں یہ آپ اس چیز کو مائنس نہیں کر سکتے نا, آپ اسے مائنس نہیں کر سکتے. اب فرض کرو ایک آدمی ہے, وہ سارا دن کہتا ہے لا میں تجھے جھولا جھلاتا رہوں, تو اس کی ماں کہے گی چل بھائی باہر نکل جائیں یہاں سے, دفعہ ہو کچھ کما کے لیا سڑے واسطے, تو کیا تھے بیٹھے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جملہ سنیں گے آپ تو بہتر وہ اس کی مائنس نہ کریں اس کو ساری چیزوں سے. بیٹا ٹریڈیشنل نہیں ہے, یہ ٹریڈیشنل نہیں ہے, یہ میوچل ایگریمنٹ ہے. میں اس پر ابھی آپ لوگوں کی پوری تقریر ہونی ہے. آپ نے جو اعتراض کیا وہ میری بات پہ نہیں بنتا, میں بتاتا ہوں کیوں. نہیں میں کہہ رہی ہوں یہ اسپیکٹ نہیں ڈسکس ہو رہا ہے. بیٹے اس کی بات ہی نہیں آئی نا. دیکھو ابھی تو ہم آئیڈیل سچویشن کو ورکنگ وومن والی بات ابھی آئی نہیں ہے. بیٹے عرض یہ ہے کہ آپ نا اپنے ذہن میں پہلے یہ عورت مرد والے مخمصے سے باہر نکلو. اس کا یہ آپ کی پوری گفتگو بتا رہی ہے نا, میں گفتگو کر رہا ہوں باپ ماں. لیکن اگر وہ ماں کام کرنے والی ہے, عرض سن لیں, میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اس میں بات کریں گے نا, دیکھو پہلے دیکھو ایک ہاں عرض سن لیں میری, میں اگر اپنی بات بیان کر سکوں گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. میں آپ کی حمایت کی بات کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں دو چیزوں کو پہلے الگ کریں. میں نے کیوں یہ کہا کہ وہ صبح اٹھ کے چلا جاتا ہے. اگر آپ نے مجھ سے اس پہ گفتگو کرنی ہے کہ عورت اور مرد کے شادی کے بعد میاں اور بیوی کے ریلیشن شپ میں آ جانے کے بعد کیا تعلقات ہونے چاہیے, اس پہ الگ پوڈ کاسٹ کر لیجیے گا. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بچے کی تربیت کیا ہونی چاہیے, تو میرا سارا فوکس اس پر ہے. اس وقت ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ ماں جو ہے وہ بھی اگر کماتی ہے تو کیا ہوگا, اور اگر وہ ماں کما رہی ہے تو وہ شوہر کو اس کے پاؤں دبانے چاہیے نہیں دبانے چاہیے, یہ بات نہیں کر رہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گھر میں ایک بچہ آ گیا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. میں نے ایک بیان واقعہ بتایا کہ جس وقت وہ اس دنیا میں آیا ہے اس کا کانٹیکٹ کس کے ساتھ ہے. اس پہ کوئی اعتراض ہے تو بتائیں نا. میری بات پہ آپ اعتراض کر ہی نہیں رہے. میری اس بات پر اعتراض کریں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یعنی تھوڑی دیر کے لیے باپ کا رول نکال دیں. مجھے یہ بتائیں میری اس بات پر کیا اعتراض ہے کہ ماں کے ساتھ اس بچے کو یا بچی کو جو پیدا ہو گئی ہے اس نے دن کے 16, 18, 20 گھنٹے 24 گھنٹے گزارنے, اس پہ کیا اعتراض ہے؟ یہ اعتراض ہے کہ دیکھیں یہ بات آپ ایک سال کے لیے کہہ رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں نا ورکنگ وومن والا اس پہ نہیں ہے, لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ اس کا اتنا لمبا کانٹیکٹ ہے اور باپ صبح اٹھ کے جا رہا ہے, تو ٹھیک ہے یہ پہلے سال کے لیے ہوگا, ماں نے چھٹی لے لی, میٹرنل لیو لے لی پہلے سال کے لیے. ماں ورکنگ وومن ہے, وہ بھی صبح 8 بجے کام کے لیے نکل رہی ہے. ورکنگ ویمن کو باقاعدہ بات کریں گے. آپ ٹریک سے اتر رہے ہو, وہ بات کر رہے ہیں. ابھی ہم ادھر میری بات سنو. وہ سوچا پہلے ایک آئیڈیل سیناریو کیا ہونا چاہیے, ایک سیکنڈ ٹھیک ہے, کس طرح ٹھیک ہے ٹریڈیشنلی یہ ہونا چاہیے. اگر اس ٹریڈیشنل پیٹرنس کے اندر کوئی ڈفرینسز آتے ہیں, چینجز آتے ہیں, تو پھر ری ڈیفینیشن ہوگی چیزوں کی, رولس کی, رسپانسبلٹیز کی, ساری چیزوں کی. ٹھیک ہے, بٹ لیٹس ڈسکس دا ٹریڈیشنل والی چیزیں, تو بیسک والی چیزیں کمپلیٹ ہو جانے دو, دین ویل ٹاک اباؤٹ دی ڈفرنٹ سیناریوز دیٹ اکر اینڈ وی ول کم ٹو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک نالج کی یہ والا ایک ایسپیکٹ ہے جو ڈسکس ہونا چاہیے. وی ول ٹچ دیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اگر میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں نا عورت اور مرد کے درمیان, تو انہی بچیوں کا آرگیومنٹ یہ ہوگا کہ اگر وہ یہ سب کچھ کر رہا تو ہم پہ احسان کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں اس کو باپ کے رول میں رکھ کے کہہ رہا ہوں تو یہ لوگ اس کو باقاعدہ ڈیفائن کرنے لگ گئے ہیں. بھائی کسی جگہ رک جائیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت اس پر بات نہیں کر رہے ہم. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. میں اسی لیے تو جو آپ کہہ رہی ہیں اسی وجہ سے تو ماں کو رانی بنا کے کہہ رہا ہوں کہ رکھو. اسی وجہ سے کہ اس کا کریکٹر ہے, اس کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے. میرے اپنے بچے جب بڑے ہو رہے تھے, آپ یقین کریں کہ 10 جگہوں پر ایسا ہوا ہے, میں نے کہا یار میں نے صبح 8 بجے اٹھ کے آفس جانا ہے, پلیز تم ان کو دوسرے کمرے میں لے کے چلو, میں دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں. یہ ایڈجسٹمنٹس ہم سب جو ماں باپ بن چکے ہیں یہ کرتے ہیں. اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا رول ہم نے نکال دیا, اس کا رول نکال دیا, یہ نہیں ہوا. آپ نے خود ابھی مان لیا کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے پہلا سال ہی مان لیتے ہیں. پہلے سال میں تو, اور وہ پہلا سال نہیں ہے, 9 مہینے پیچھے 1 سال, یہ اس کا مطلب کم و بیش 2 سال تو وہ ماں ہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اگلے میں بھی
ماں کام کر کے آئے, ماں دفتر جا کے آئے, ماں کاروبار کر کے آئے, ماں کو اس کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں جیسے ہی گھر پر آئے گی تو اس کی پہلی پریشانی یہ ہے کہ بچہ کہاں پہ ہے, اس کو دودھ ملا تھا نہیں ملا تھا, اس کو آیا نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا, اس کی ماں نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا. اور آپ ابھی ماں بنی نہیں, یہاں جو بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں, ماں کا دفتر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں کسی طرح واپس پہنچوں اور جا کے اپنے بچے کو دیکھوں کہ وہ کس سچویشن میں ہے. تو عرض یہ ہے کہ جیسے ہی وہ 6 بجے گھر آئے, وہ 7 بجے گھر آئے, وہ 8 بجے گھر آئے, اگلا جو صبح تک دفتر دوبارہ جانے کا وقت ہے وہ پھر صرف بچے کے ساتھ ہے اور معذرت کے ساتھ وہ باپ کے ساتھ نہیں ہے. اب میں سن لیں, یہ میں آئیڈیل ہوں, یہی اب وجہ آپ کہ خود غور کریں کہ میں آپ کو کہاں اٹھا کے لے گیا ہوں. اب دیکھیں مجھے لگتا ہے شاید میں ماں نہیں بنی. مائک دو. اللہ تعالیٰ نے ماں کو جو ہے نا, ماں کے اندر جو محبت, جو رحم کا مادہ رکھا ہے نا, وہ 97% ہے اور باپ کے اندر 3% ہے, وہ جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں. سن لو نا بیٹے, زیادہ ہے. چلو ماں کے میں اندر ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے, پہلے ان کی بات کمپلیٹ. ماں ایک کے منٹ. اندر اللہ نے عورت کو اور پھر ماں کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ بچہ جو ہے, جو پہلے 7 سال ہے نا, پہلے 1 سال سے 3 سال کا سٹیج ہے, پھر 3 سے 7 سال کا, یہ بلڈ کرنا ہے ماں نے, بچے کو ماں نے ہی بلڈ کرنا ہے, اس کی کیمسٹری ماں نے ہی بنانی ہے, باپ نے اس کو فیڈ کرنا ہے, جو وہ کرتا ہی کرتا ہے. یہ جو 3 سے 7 سال کا عرصہ ہے نا, یہ میں نے آپ کی بلڈنگ بنانی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دونوں کا دیکھیں جو یہ بیٹا ایک چھوٹی سی بات میری سن لینا, پھر آپ کو بات شاید سمجھ آ جائے. عورت کے اندر, میرے بیٹے نے مجھے ایک دن کہا, ماں تم بہت جذباتی ہو. میں نے کہا بیٹا میرے پاس جذبات نہ ہوتے نا تو میں تو یہ اٹھا کے باہر پھینک دینا تھا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا بھائی تیرے باپ نے تو یہ لپڑ مارنا تھا نا, میں نے تو یہ کبھی لپڑ نہیں مارا, میں نے تو یہ سینے سے لگایا, تو رویا تو, ٹھیک ہے. جذباتیت اللہ نے عورت کے اندر ڈالی ہے تو وہ رات جاگتی ہے, وہ بچے کے بخار میں بھی جاگتی ہے, ہر چیز میں جاگتی ہے. مرد کے اندر چونکہ اس نے باہر جا کے اس نے دنیا میں روز سے ایک کنواں کھودتا ہے, وہ وہاں سے لے کے آتا ہے اپنی اولاد کے لیے, تو اس کے اندر ایک سختی کا پہلو اس نے اللہ نے ڈالا ہے, یہ اللہ کی طرف سے. اچھا ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں آپ کو, چھوٹی سی ایک, ویسے ہی آپ سے بات کروں گی. میرا بچہ بہت چھوٹا سا تھا, تو ایک دن میرے پاس آیا, میں کچن میں کام کر رہی ہوں. بیٹا میں اب یہ بتا دوں, میں ورکنگ وومن رہی, ٹھیک ہے. آگے کہتا ہے میں کچن میں, اماں اس پہ سائن کر دیں, اماں اس پہ سائن کر دیں میری ڈائری پہ. ہی واز جسٹ 4 ایئرس. میں نے کہا بیٹا بات سنو, تم نے ضروری ہے بھی سائن کرانے؟ کہتا ہاں ابھی کرانے. میں کہا بیٹا وہ ابا جائے بیٹھے ہوئے, جا کے کرا لو. جیسے کہتا ہے آ کے, اماں پڑھے لکھے ہیں. باپ کے بارے میں اس نے مجھے کہا, اس کا خیال تھا کہ یہ ماں میری ساری ضروریت کا خیال, تو اس کو یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ تمہارا بچہ تمہیں ان پڑھ سمجھتا ہے. تو اس نے بڑی اچھی بات میرے خاوند نے مجھے کہی. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے چھوٹے بچوں کو ہمیشہ مسیں پڑھاتی ہیں, ماسٹر نہیں پڑھاتا. کہنا جب یہ جائے گا نا 6ویں میں, پھر میں اس کو پڑھاؤں گا اور میں 76 مار کے بھی پڑھا لوں گا. دیکھو یہ مرد اور عورت میں فرق ہے. تو مجھے ابھی جا کے دیکھ لو, کوئی بچہ جو نرسری میں پڑھ رہا ہو, پری اسکول میں پڑھ رہا ہو, کہاں پہ مرد پڑھا رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے پوری دنیا نے اس چیز کو اکنالج کر لی ہے, پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے. یہ ہمارا کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے, یہ پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے کہ عورت ہی اس کو زیادہ اچھا کر سکتی ہے. پھر شاید تم سمجھ سکو کہ مرد کا اور عورت کا رول کہاں. یہ چیز جب آپ اتنی شدت سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ نیچرل ہے اور اس کا سوسائٹل رول نہیں ہے, یقین ماننے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا بہت بڑا سوسائٹل رول ہے. آپ مردوں کو جب وہ نرچرنگ اور وہ سکھائیں گے نہیں نا, تب تک ان میں آئے گا نہیں. آپ ان کو جب ایزیلی یہ وے آؤٹ دے دیں گے کہ ہاں ان میں تو یہ سختی ہے اور ان میں تو یہ وے آؤٹ ہے, یہ وے آؤٹ ہے. اچھا میری درخواست یہ ہے کہ یہ آپ لوگ جو گفتگو کریں نا, اس کا اس ٹاپک سے اور ہماری اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. عرض یہ ہے کہ میں بار اس کے بعد اس کے اندر ایک چیز آپ کی بات میں بھی درمیان میں رہ گئی تھی کہ آپ نے جب کہا کہ ٹھیک ہے وہ عورت باہر سے بھی آ رہی ہے تو وہ اس کے پاس جائے گی. آئی سے کہ یہاں پہ آپ یہ بھی کہیں کہ جو لڑکا ہے جو کہ ٹھیک ہے, آئی ٹرولی تھنک, میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا ہے کہ میری اماں نے اس کی تربیت کی ہے. ہی از ویری کیئرنگ, نرچرنگ, ہی از ایموشنل اباؤٹ دوسرے لوگوں کے لیے. اٹ از اباؤٹ کہ آپ دوسرے کی تربیت بچے کی کیسے کریں. آپ نے اپنے جملے میں کمال کر دیا اور میری ساری گفتگو میری ماں نے کیا ہے ایگزیکٹلی. تو نہ سنیں, اب آئی ایم سیئنگ کہ یہ بنا سکتے ہیں ہم مردوں کو. اینڈ یو سیڈ, عرض سن لیں, آپ نے پوری گفتگو ہی ختم کر دی, مجھے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی مجھے یہ ماں دے دیں
मुझे ये माँ दे दें, एक सेकंड, मुझे ये माँ दे दें, हाँ तो आप एक मिनट, लाइन, मुझे ये माँ दे दें और मुझसे जो मर्द आपको चाहिए ना मुझसे ले लें। ठीक है, एग्जैक्टली तो मैं यहाँ यही कह रही हूँ कि आपने ये नहीं अब करना। क्या हुआ, तुमने बुनियादी बेटे किरदार है। बना दिया अपना। हाँ ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये इस नस्ल में है ना, ठीक है कि मैं और बेटे आप इससे हिल नहीं मुझे सकती। ये समझ आ गई है कि मैं ऐसे मर्द पैदा करूंगी जो कि एक अच्छा बाप बन सके, लिहाजा जब वो 6 बजे के बाद आप औरत और ऐसे मर्द बच्चे पैदा करेंगी, जो अच्छे बेटे मर्द पैदा बन करेंगी। सके, लिहाजा जब 6 बजे के बाद मर्द और औरत दोनों आए तो दोनों जाके बच्चे का ख्याल रखें। अरे भाई एक आप इस यहाँ बच्चे माँ को ये ख्याल यस, बट मैं ये नहीं कर सकती कि आप इजीली ये कहते हैं कि ठीक है माँ 6 बजे के बाद आके बच्चे का ख्याल रखे, जबकि पूरा दिन दोनों ने काम किया। और कमाल ये है कि इस बात का जवाब आपने जिस मिसाल से दिया है, आपने कहा कि मेरी वालदा ने मेरे छोटे भाई की तरबियत ऐसे की है कि वो ये है। इसी माँ की और तो वो बात ऐसा कर रहा ही हूँ, और बाप मैं बनेगा माँ जैसा कहाँ आप से चाह लेके रही आ हो। रहा हूँ। जो बनेगा ना, तो यही तो बात हो रही है। मैं यही कह रही हूँ कि लिहाजा ये कहें कि ये तरबियत की जरूरत है, ना कि ये नेचुरली ऐसा बना के भेजा गया है। किसने की? उन्होंने मैं जिस लंबे रुख पे जा रहा था ना, मैं अब आपको 2 मिनट में बेटे बताता हूँ मसला क्या है। आप गौर करो कि आपको जैसे ही कोई अच्छा लगा है अपना भाई, है ना, तो आपको ये लगा है कि यार मेरी माँ ने इसकी जो तरबियत की है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी माँ ने आपको भी जन्म दिया है, वो वही माँ आपको बना दे जो वो खुद थी, तो अगली नस्ल में सारे वही भाई पैदा हो रहे होंगे जो आपका है। ये अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, इसमें ये बिल्कुल ठीक है कि इंसान, क्योंकि इंसान है, वो बहुत सारी चीज़ों से डिविएट भी करता है, उसमें मुआशरा किरदार अदा करता है, उसमें नानी दादी किरदार अदा करती हैं, घर करता है। हम अलग से इस पर बात करेंगे। मैं इसको भी माइनस नहीं कर रहा, जैसे आप ये समझ रही हैं कि मैं बाप को माइनस कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर रहा। तो बहुत शुक्रिया, इनायत नवाजिश, कि आपने मेरा वो मसला हल कर दिया। अब मैं जहाँ खड़ा था मैं वापस जा रहा हूँ इस सारे आपके गुफ्तगू के बाद। बेटे, पहली नसीहत तो ये है बेटियों के तौर पर, इससे निकलो कि आपको किसी से कुछ लेना है और किसी को कुछ बताना है। हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि बनने वाली माएँ और मौजूद माएँ, इनको बिठा के हम ये बात कर सकें कि आपका किरदार क्या है। ये आप जो हरकत कर रही हैं, इसका मतलब पता है क्या? आप ये कह रही हैं कि जैसे ही मैं आपसे कहता हूँ बेटे आपका किरदार ये है कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है, तो आप मुझसे कहती हैं कि इनसे भी तो कहे ना। मैं कह रहा हूँ उससे भी कह लूँगा, इस वक्त तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मेरा आज का मौजू आप हैं। अर्ज़ ये है कि अब आपने खुद क्योंकि मान लिया है, तो ये जो माँ शुरू में 9 महीने तक सिर्फ बच्चे के साथ वो है, अगले 1 साल 1.5 साल तक 2 साल तक वो माँ ही की गोद में है, माँ ही से अटैच है। और इंसान सबसे पहले कैसे सीखता है? इंसान ऑब्जर्व भी करता है, और उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी मुतल्लक किससे हैं, तो वो अपनी हर चीज़ के लिए माँ की तरफ देखता है। और इसीलिए आप ये देखें कि यही मर्द जो 24 घंटे लान तान का मौजू बनता है, वो उसकी माँ 80 साल की हो चुकी होती है, औरत होती है, माँ बाप नहीं होता, मर्द नहीं होता माँ। उस माँ को सलाम किए बगैर जाने में उसको प्रॉब्लम हो रहा होता है, उसके पाँव दबा रहा होता है, उसके साथ बैठा हुआ होता है, अपना दुख दर्द उससे शेयर कर रहा होता है। क्यों? इसलिए कि उसको वो पहले दिन से आदत पड़ी हुई है। हम बचपन में अपने बाप के पास जाके बात करने से कहीं बेहतर समझते थे कि जाके माँ से बात करना। हमारी माँ से मेरी माँ से मेरी अटैचमेंट सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, बाप से मेरी अटैचमेंट बाप के रवैये और मेरी वजह से है। माँ मेरी ज़रूरत है। कैसे? कि माँ मेरी उस पूरी की पूरी एक्टिविटी में जो कुछ मुझे चाहिए, मैं रोता हूँ, मुझे खाना खाना है, मेरा पैम्पर चेंज करना है, मुझे मेरे लिए कोई काम करना है, ये सब कुछ मैं मुतल्लक हूँ माँ से बगैर सोचे समझे। ठीक है ना? बाप से मैं मुतल्लक होता हूँ सोच समझ कर। सोच समझ कर उससे मुराद वो वाला नहीं कि मैं टीनेज में जाके बाप से मुतल्लक होता हूँ। मतलब ये कि जब मैं उसको देखना शुरू करता हूँ, फिर मुझे उससे ज़रूरतें पड़ती हैं, उसका रवैया देखता हूँ, बाप बाहर लेके जाता है, वो चॉकलेट दिलाता है, वो मेरे साथ खेलता है, वो फलां करता है, इससे अटैच होता हूँ। माँ को ये सारे लल्ले तलल्लों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नेचुरली है ना। हाँ, तो ठीक ये है कि हाँ ये कनेक्शन ज़्यादा डीप होगा, बट
उस तरफ भी कोशिश होनी चाहिए मर्द की तरफ से, कनेक्शन बच्चों के साथ। आप जिसको मर्जी डीप कर लें, मेरी बात मेरा ख्याल है उन तक पहुंच गई है जिनको मैं सुना रहा था नहीं कैमरे को। अर्ज ये है कि अब इस पे आए, अब हम घूम फिर के आ गए उस जगह पर। अब मुझे ये बताएं कि इस सारे के अंदर वो क्या चीज़ है जो मुझे बेहतरीन बेटा, बेहतरीन बेटी, और आगे सुनते रहिएगा, बेहतरीन बाप और बेहतरीन माँ देगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज फैसला कर लें, आज फैसला कर लें, अगली नस्ल तब्दील हो जाएगी। फैसला तो करें। अब होता क्या है, माँ को ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि जिस वक्त आपकी गोद में बच्चा है, बल्कि आपके पेट में बच्चा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो चुकी है। और बाप को ये तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि जैसे ही ये इक़दाम हुआ है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शुरू हो चुकी है। दोनों के रोल्स डिफरेंट हैं, लेकिन औलाद के मामले में मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे बड़ा किरदार माँ का है। माँ महसूस, मिसाल के तौर पर तरबियत ही देखें, एक बाप बुरा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, दिन में हम सैकड़ों हज़ारों लोगों से आप हर साल में मिलते हैं, हर वक्त मिलते हैं। मैंने ये देखा कि जिन माँओं ने ये फ़ैसला कर लिया कि मेरे बच्चे पर वो गर्म हवा नहीं जानी चाहिए जो मेरे ससुराल से आ रही है या शौहर से आ रही है, उनके बच्चे दुनिया में बिल्कुल डिफरेंट थे। उन्होंने कहा ये गर्म हवा मैं लूँगी और अपने बच्चों पे नहीं जाने दूंगी। दूसरी माएँ कौन सी हैं जिन्होंने ये फैसला किया कि तेरे प्यो ने आज ये किया है, तुम्हारी दादी ने आज ये किया है, तुम्हारी फूफी ने आज मेरे साथ ये किया है, ये लोग मुझे इज्जत नहीं देते, ये फलां नहीं करते, और ये बच्चा देख रहा है। बाप किरदार अदा कहाँ से कर रहा है, वो प्रैक्टिकली ये काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जड आदमी के साथ भी बेहतरीन माँ उस गर्म हवा को रोक सकती है या कोशिश कर सकती है। तो अर्ज ये कर रहा हूँ, अब ये देखें कितना बुनियादी किरदार बन गया कि बंदा बुरा है, वो नहीं परवाह करने वाला, उसके अंदर वो माँ ही का किरदार है। वो क्या करती है, वो कहती है इस बंदे की तरफ से आने वाली हर गर्म हवा को मैं लूंगी और अपने बच्चों पे नहीं जाने दूंगी। और दूसरी माँ कौन सी है, जो बच्चे को अपना सहारा बना लेती है अपनी बुराई के अंदर, अपने साथ होने वाली बुराई के अंदर। वो उसी से बात कर रही है, उसको कह रही है तुमने दादी के पास नहीं जाना, तुमने फूफी के पास नहीं जाना, तुमने ये नहीं कहना, उसने ये कहा तो तुमने ये जवाब देना है। बाप घर आएगा तो जरा उससे कहना कि मामा के साथ आपने ये क्यों किया था, फलां क्यों किया था। सो यू इन्वॉल्व्ड अ चाइल्ड जो आपको नहीं करना चाहिए था। ये अर्ज किया था। अब आगे आइए, आपका जो पहले मिनट से सवाल फंसा हुआ है। जब मैं ये कहता हूँ कि ये रोल्स डिफरेंट हैं, मुझे ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर आपके घर में रोटी नहीं है और ये रोटी 1 हफ्ता नहीं है और ये रोटी 2 हफ्ते नहीं है, तो आपको ये पता है ना कि खुद माँ अपनी फीड भी नहीं करा सकती बच्चे को। है ना। इसका मतलब ये है कि उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि खाम माल फराहम किया जाए। ठीक है। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, किरदार मुख्तलिफ हैं, किरदार मुख्तलिफ हैं, है ना, लेकिन बुनियादी जगह जिस पर जाके इन्वेस्ट होने वो एक ही है, बच्चा, खानदान, घर। भाई मेरे बच्चे को गर्मी लगती है और बच्चा सारा दिन रोता रहता है और ये तो मुझे खाने नहीं बनाने देता, हल क्या है, कूलर लगवा दो या एसी लगवा दो, किसने लगवाना है ना, बाप लगवाएगा। अच्छा, अब आप जरा आइए, वो जो आपका वो दूसरा मसला था कि माँ भी कमा रही है, बेटे 2 चीज़ों को अलग कर लो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। कमाना और जिम्मेदारी लेना। जी, जिम्मेदारी बाप की है, जैसे ये जिम्मेदारी कि माँ ने बच्चे को जब जन्म दे दिया है तो अब उसको संभालेगी, ये जिम्मेदारी उसी की है, बाप के साथ मिलके। बाप ताउन करता है, हमारे अपने बच्चे हैं ना, हम तो गुजरे हैं इससे। सच्ची बात ये है कि मैं सिर्फ अगर यहाँ से देखूं कि मेरे बच्चे आज किस जगह पहुँच गए हैं, तो शायद उसके अंदर मेरा किरदार को 20-25% भी नहीं होगा। वो मेरी बीवी है जो घर पर है, वो वर्किंग विमेन है, मेरी अपनी बीवी वर्किंग, लेकिन उसको ये पता होता था कि मैंने अपनी फैक्ट्री में सिर्फ इस वक्त तक के लिए जाना है, मैंने जॉब पे इस वक्त तक के लिए जाना है, मैंने वापस घर जाना है, मैं दोपहर को वापस आऊंगी ताकि जब बच्चे स्कूल से आ जाए तो मुझको ये करना है। मैं नहीं कर रहा था। तो क्यों? इसमें क्या आपको भी रोल नहीं अदा करना मैं चाहिए था, रोल ताकि ही उनके अदा लिए कर रहा आसानी हो हूँ, जाए? सुन लें, मैं रोल ही अदा कर रहा हूँ। अब आप आगे आइए कि खातून ये कहती हैं कि मैं काम भी करूंगी ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, ये जिम्मेदारी लेना नहीं है। यानी रात को जिस वक्त मर्द घर पर आया है तो औरत
یہ نہیں کہے گی پھر اس کو کہ بچے کا دودھ نہیں ہے اور تم نہیں لے کر آئے، اور ذمہ داری تو اس نے بھی لے لی ہے. تو اب بچے کو باپ سنبھال لے گا گھر پہ، اور پھر یہ نہیں ہوگا ہم مل کے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ دودھ کس نے لانا ہے. خدا نے یہ ذمہ داری باپ پر ڈال دی کہ تم ہر حال میں یہ ذمہ داری پوری کرو گے، چاہے مزدوری کرو اور جو مرضی کرو. بیوی کا کردار یہ ہے کہ وہ اس کے اندر معاون ہوگی. معاون کیسے ہوگی؟ کہ وہ مل کے کام کری تاکہ ہمارا لائف سٹائل اور بہتر ہو جائے. اور پھر وہ اس کے اندر پالنے میں بھی ماں بھی معاون ہو. ظاہر ہے ظاہر ہے جب آپ باپ کے ساتھ ادھر معاونت کریں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہوا، جب ماں باپ دونوں ورکنگ ہوں تو جو کچھ وہ کما رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا خرچ تو اس بچے کو سنبھالنے کے لیے ہوتا ہے. آیا رکھنی ہے، فلاں کرنا ہے، اس کو کیسے پالنا ہے، یہ سب کچھ مل کر ہی ہوتا ہے. اور اچھے گھر بنتے ہی اسی سے ہیں. تو پہلے اس عذاب سے نکلیں جو آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں ڈال لیا ہے، اس کا رول اس کا رول، وہ رول ڈیفائنڈ. جب آپ پھر ایک چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں نا تو اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ یہ اسپیکٹ بھی شامل کر لیا بیٹا میری بات سنو، سیدھی بات ہے. جب دیکھو سیدھی سی بات ہے، کس کی خدمت کروں؟ ماں کی. دوسری دفعہ پوچھا گیا کس کی خدمت کروں؟ ماں کی. تیسری دفعہ پوچھا گیا کس کی خدمت کروں؟ ماں کی. چوتھی دفعہ باپ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس نے اعتراف کیا ہے؟ یہ کس نے اعتراف کیا ہے کہ ماں جو ہے وہ اس کے پہلے جو تین تھے وہ اسی کے تھے؟ یہ کس نے اعتراف کیا ہے؟ وہ اس مشقت کے اس میں اعتراف کیا گیا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مشقت بٹ جائے تو وہ بانٹ لیں آپ. لیکن پھر بھی بیٹا دیکھیں، بات سنیں، جو آپ اصل میں بات کہہ رہی ہیں نا، ابھی آپ چونکہ اس چیز سے گزری نہیں ہے نا. ہم ماں باپ بن جاتے ہیں نا، تو جب بچہ رو رہا ہوتا ہے نا اس وقت ہمیں یہ تھوڑی ہوتا ہے اس وقت باپ کدھر ہے، یا باپ پوچھے ماں کدھر ہے، وہ پکڑتا ہے ساتھ لگاتا ہے، کہتا ہے یار اس کو تو چپ کراؤ. باپ ذرا کہتا ہے میں رولا پایا ہے، ماں کہتی ہے ہائی میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. دیکھو یہ دو باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر یہ جب آپ اس سے گزرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہم ایک اور مہمان بھی ہماری بیٹھی ہیں، مگر وہ آف دا کیمرہ ہیں، وہ بھی اپنے کچھ خیالات کو شیئر کرنا چاہتی ہیں ہمارے ساتھ. پلیز ایمان آپ بھی کہیے جو آپ کہنا چاہتی ہیں. میرے حال سے بسم اللہ جو باتیں کر رہی ہے وہ موسٹلی جینڈر رولز پہ ڈپینڈ کر رہی ہیں، اور جو جواد سر بات کر رہے ہیں وہ آئی تھنک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی، کہ اگر عورت نے کام بھی کرنا ہے تو یہ آئی تھنک ان کو شادی سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ جب ہم بچے پیدا کریں گے تب بھی میں جاب کرنا چاہتی ہوں، یا میں 9 منتھس کی لیو کے بعد جاب کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بات آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ عورت کو گھر ہی رہنا ہے یا مرد پہ ہی ذمہ داری ہے. اگر عورت جاب کرنا چاہ رہی ہے تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ والے ڈیسیجن ہے. اگر ان دونوں کی کمیونیکیشن آپس میں اچھی ہے تو وہ اس چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں. اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو یہ چیز کبھی بھی بیلنس نہیں ہو سکتی. آپ کو نا میرے پچھلے ایک جملے پر غور کرنا چاہیے جو ان میں سے کسی نے نہیں کیا. میں نے جب یہ کہا تھا کہ میاں جب ایک عورت، لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ شعوری، انورٹڈ کاماز میں شعوری فیصلہ کریں گے کہ اب وہ ماں باپ بننا چاہتے ہیں. اس شعوری فیصلے میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. ہمارے حالات کیا ہیں، ہم افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، میری کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم دونوں کام کرتے ہیں کیسے پالیں گے، اسی کو تو شعوری فیصلہ کہتے ہیں. مجھے نا یہ بلیک جو نظر آتا ہے نا ہماری، ایون میں اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کری کہ ہم نے بھی یہی غلطیاں کی ہیں کہ جب ہماری شادی کی بات ہوتی ہے نا تو ہمیں یہ فکر زیادہ ہوتی ہے کہ گیسٹ لسٹ کیا ہوگی، ہم پہن کیا رہے ہیں، ہمارے ایونٹ کی فوٹوگرافر کون ہے، ہماری کھانے کی ڈیکور میں کیا ہوگا، ہمارے فنکشنز کتنے ہوں گے، ہمارے کون ناراض ہو جائے کون نہ ناراض ہوئے، گیو اویز کیا ہیں. یہ ساری تفصیلات کے اوپر ہمارا فوکس ہوتا ہے. جو اصل بات ہے نا کرنے والی، ہم اس کے بارے میں بالکل ہی بلائنڈ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ غلطی ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں بڑا کانشیس ڈیسیجن لینا چاہیے، اور اس کانشیس ڈیسیجن کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ آپ نے پیرنٹس بننا ہے. سب سے ضروری بات یہ ایکچولی تو شادی کا ادارہ بن ہی اسی لیے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہی چاہ رہا ہے نا کہ آپ پیرنٹس بن رہے ہیں اور آپ آگے دنیا کے لیے جو پروڈکٹ دے رہے ہیں اپنے ان جواد صاحب ورڈ، اس کو آپ نے ریز کیسے کرنا ہے ٹو میک اٹ اے بیٹر پلیس. سو اس کو تو ہم ڈسکشنز میں لاتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ہمارے ماں باپ ہم سے ہماری تربیت کے اندر ڈالتے نہیں. یہ غلطی ہے، سچ جو بات ہے. اب اگر بات ہونی شروع ہوئی ہے تو دس از اے پازیٹیو تھنگ نا، کہ ہم لڑکے ہو یا لڑکی ہو اس کو یہ بتائیں. یہ ایک شعوری فیصلہ ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزوں کا شعور ہونا چاہیے، کن کن باتوں کا ادراک ہونا چاہیے. میرج کاؤنسلنگ کی ٹائپ کی چیزیں جو ہیں
وہ بات ہونی چاہیے. اور اگر ایون ہم جیسے اب کچھ سیشنز کے اندر ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ قرآن بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نا سیریسلی ترجمے کے ساتھ, عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت پریویلیجز دیے ہیں. پہلی بار جب میں نے سنا تھا سیریسلی میں نے سوچا تھا کہ سب سے بڑا فیمنسٹ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اتنے پریویلیجز ہیں, اتنی ساری جگہوں کے اوپر ہمیں احساس نہیں ہے. بالکل. اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ سب اپنے ہمیں اپنے رائٹس کا ہی نہیں نہ پتہ بیٹے. بیٹے سوسائٹی تمہارے بچوں نے اچھی کرنی ہے, آپ اپنے بچوں کو اچھی سوسائٹی کے لیے تیار کرو. ایگری کہ اس سے آگے والی ذمہ داری میری اور ان کی ہے, بٹ پھر وہاں پہ وہی ہے کہ جو ابھی مرد ہیں ان کے لیے ہم مایوس ہو جائیں اور ہم اگلے والوں کے لیے کوشش کریں. اوکے آپ زجاج آپ جو بات کر رہے ہو نا یہ اسپیسیفک کیسز میں ہو سکتا ہے, پر آپ کو سمجھ آ گیا نا تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے چینج آ گیا. ٹھیک ہے. I don't agree with you. اگر مثلاً مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے تربیت کرنی ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرا بچہ اسی سوسائٹی کا حصہ بنے گا. اور اس کی مثال سادہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, سب کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں اپنی بیسٹ کر رہی ہوں, کوئی اور ماں اپنی بیسٹ کر رہی ہے, بٹ وی ول اسٹل ہیو ڈفرینس آف اوپینینس اینڈ ڈفرینس ان ایکشنس. صحیح ہے. اور اگر ہم کرنٹ سوسائٹی کی بات کریں تو میرا بچہ اسی سوسائٹی میں نکلے گا, اور جب وہ بڑا ہوگا تو سوسائٹی اس کو انفلوئنس کرے گی. اور آئی ہیو بہت زیادہ مثالیں تو نہیں ہیں, بٹ آئی ہیو اے فیو ایگزامپلس جہاں پر آئی نو پیرنٹس, انہوں نے بچے کی بہت اچھی تربیت کی, دے آر ویری کلوز ٹو اس, لیکن بچے معاشرے کی اس کا شکار ہو گئے اینڈ دے آر ناٹ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کمی رہ گئی؟ میرا نہیں خیال. کمیاں تو پھر ہر جگہ رہیں گی, آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. بیٹا آئیڈیل سچویشن تو کبھی بھی مائک دے دیں. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی باتیں بیٹا کہہ رہی ہیں نا, آپ پوائنٹ یہ ہے کہ ایون اف آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ تبھی بھی سوسائٹی کا بہت زیادہ رول ہے. بیٹا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ نے کیا ہوا نا کہ میں اپنا بیسٹ. میں ایک سوال کر سکتا ہوں اس بچی سے, اگر آپ اجازت دیں, ذرا مائک لے لیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سوسائٹی کا رول اتنا زیادہ, آپ نے کہا بہت زیادہ رول ہے, اسی سوسائٹی میں پرورش پانے کے بعد یہ بات آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ Because I think I had a different mother, I have a different mother. تو سوسائٹی نے آپ کے اندر یہ کردار کیوں ادا کیا؟ سوسائٹی کا جو بہت زیادہ کردار تھا اس کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوا؟ یہ بچی جو یہاں پہ ہماری بیٹھی ہوئی ہے بیٹی, یہ جب مسلسل یہ گفتگو کر رہی ہے, اس کو سوسائٹی نے یہ کیوں نہیں سکھایا کہ مرد ہی مرد ہوتا ہے, اسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ یہ کیوں نہیں سکھایا؟ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دیکھیں میرا عورتوں کے اس ساری تحریک سے اختلاف ہی صرف ایک ہے. مجھے نہیں پرابلم کو فیمنسٹ ہے, کو فلائیں کو فلائیں, اس سے میرا ایشو ہی نہیں ہے. میرا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کا قصور یہ ہے کہ آپ ایک بلند ترین جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں پوری خدا کی اسکیم میں, اور آپ لوگ اس سارے کو اس طرح سے ایڈمائر ہی نہیں کرتے اپنے لیے. آپ خود دیکھیں, میں نے صرف ایک سوال کیا آپ سے, آپ کے پاس جواب ہی نہیں. بھائی اسی سوسائٹی میں جس کا بہت زیادہ کردار ہے, اس میں ایک بچی یہ ساری گفتگو کر رہی ہے کہ سوسائٹی یہ کیوں کر رہی ہے, سوسائٹی وہ کیوں کر رہی ہے, بچے یہ کیوں نہیں کر رہے, مرد یہ کیوں نہیں کر رہے, فلاں نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں گنجائش ہے, سوسائٹی میں یہ لوگ بھی ہیں, سوسائٹی میں کچھ اور لوگ بھی ہیں, اور یہی ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بہتر ہو جائیے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک جگہ کھڑا کر لیجئے, آپ اس بات کا تہیہ کر لیجئے کہ اس سوسائٹی جس میں آپ کے خیال سے پرابلمز ہیں, میں نے اس سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے, تو آپ کے بچے ہی سے یہ سوسائٹی بننی ہے. یہی بتانے کی کوشش کر رہے تھے. بیٹا یہ ایک میں بات کہوں, ہم لوگ سمجھتے ہیں عورت کمزور ہے. مجھے لگا اتنی زندگی گزارنے کے بعد کہ عورت انتہائی مضبوط چیز ہے. وہ بحیثیت ماں بھی, شادی ہو جاتی ہے, شادی کے شروع میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم بہت کمزور ہیں, ان دی اینڈ اولاد کھڑی ہوتی ہے ماں کے ساتھ, باپ سب سے کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باپ سب سے کمزور ہوتا ہے, اور وہ آدمی جس نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو, اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. عورت تو ہمیشہ سے بہت مضبوط ہوتی ہے, اور مرد جو ہے اس کو بحیثیت ماں ایک عورت ہی پالتی ہے نا, اس کے بعد بحیثیت بیوی. میرے بچے مجھے کہتے ہیں اماں ابو سے کیا جا کے بات کریں, امی کے ابو کہتے ہیں امی سے بات کر لو.
جو امی کہتی ہیں وہ کر لو. اور آپ کے گھروں میں سب میں یہی ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہو رہا ہوتا ہے, اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے بیٹا. ابھی آپ نے کہا ہماری ماں نے یہ کیا, ہمارے ایک دفعہ ایک عورت نے مجھے کہا لیکن جی عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. میں کہا اچھا, میرا میاں کہنا ہے کدے گھر جاندی ہے جی تسی, ماں دے گھر جاندی ہے, کدی کسی نے کہا ہے کہ میں پیو دے گھر چلی ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہتا, ماں کا گھر ہی رہتا ہے. اس لیے ہم خود اپنے آپ کو نگیٹ کرتے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو نگیٹ کرتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ عورت ہونے کے ناطے میں کوئی مطلب پاورفل نہیں ہوں, بہت پاورفل ہوں. میں آج اپنے بچوں پہ حکمرانی کرتی ہوں. ایک بات ان جنرل ہے کہ اس کو سکھایا, پڑھایا, لکھایا, تو بچے آج پھر آپ کی طرف ہی دیکھ رہے اس ہوتے میں ہیں. ایک سب سے بڑا کمال ہے, ایک جملہ بول دیتا ہوں, اس پہ غور کیجیے گا اور یہ لے کے جائیے گا تاکہ شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے. اس سے بڑی طاقت ہو کیا سکتی ہے کہ آپ جیسا مرد سوسائٹی کو چاہتی ہیں کہ ہو, آپ بنا سکتی ہیں. میں پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ جو کلیش آ رہا ہے نا بات میں, جو ان کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی, اور جس پہ میں کسی حد تک ایگری بھی کرتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ اپنا رول کریں گی اور امیڈیٹلی سارا شفٹ آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. یہ آپ نے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, اس کو میں نا چینج کس طرح سے آتا ہے نا, اس سے تعویل کر رہی تھی کہ میں نے ایک ٹائم پہ فارمنگ کی, ٹھیک ہے, ہم نے آرگینک فارمنگ کرنی شروع کی. ہم نے جو زمین لی اس پہ کیمیکلز استعمال ہوتے تھے, ہم نے آرگینک چیزیں ڈالنی شروع کی, پیسٹیسائڈ فری اور ساری چیزوں کے کیمیکل فری چیزیں شروع کی. پہلے سال بہت کم ڈفرینس تھا, دوسرے سال ہاف وے دیر, تیسرے سال کے بعد, تیسری فصل کے بعد وہ زمین اب کمپلیٹلی آرگینک ہو سکی تھی. آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. یہ گریجول چینج ہے جو آہستہ آہستہ آئے گا, اور ہم سے صرف ہمارے حصے کا ایک آنیسٹ ان پٹ چاہیے, ٹھیک ہے. سو ہم اسی کے لیے جواب دہ ہیں, ہم نے وہی کام کرنا ہے. ہم صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آئی. جواد بھائی نے بات کی تھی کہ کردار کی, کہ ماں کی اور والد کی. تو میں یہاں پہ ایک بیٹی کی حیثیت سے بیٹھی ہوئی ہوں, اور ہم نے پڑھا ہے کہ بیٹی کا پہلا فرسٹ لو جو ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے. اور جو ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جہاں پر یہ فادر فگر مسنگ ہوتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں وہ لڑکی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ کہ جواد بھائی نے کہا کہ یہ ماں کا رول ہے کہ وہ گرم ہوا لے لے اور وہ ساری گرم ہوا اس کی طرف دے دے. لیکن اگر یہاں پر بیٹی ہے, اس کو پرسیو کس طرح سے کر رہی ہے, وہ اس کو غلط باتیں بھی بتا رہی ہے, کیا وہ اس چیز کو وہ نگلیکٹ کر رہی ہے کہ میرا باپ ایسا نہیں ہے, وہ اس کے لیے ویسے ہی, وہ اس کو ویسے ہی آئیڈیلائز کرے گی, وہ باپ غلط بھی ہے. میں اس کا آپ کو نہیں, ایسا نہیں ہے. ویسے میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے بہت سی مائیں دیکھی ہیں اپنی زندگی میں جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کردار نبھایا کہ انہیں باپ کی برائیاں کرنا اور باپ ایسا ہے ویسا ہے. میری اماں نے, ابا نے, جو بھی زندگی میں ان کا کردار تھا, اماں نے ہمیشہ ہمیں جو ایک لائن بولی ہے وہ یہ کہ کچھ بھی ہوا ہو وہ میرا اور تمہارے باپ کا معاملہ ہے, وہ تمہارا باپ ہے, اس کے ساتھ جو محبت ہے, اس کے ساتھ جو شفقت کا ہے, وہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے. اور یقین مانے کہ میں یہ فرق دیکھتی ہوں میری زندگی میں, انزائٹیز وہ والی ہیں ہی نہیں ہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں کہ میں ابا کو کوئی آئیڈیالائز نہیں کرتی, نہ ہے نہ نفرت نہ محبت. لیکن وہ جو میں نے ان بچوں میں دیکھا ہے نا, کہ جن بچوں میں ماؤں نے فیڈ کیا ہوتا ہے, جو جواد بھائی کہہ رہے تھے, وہاں پہ بہت مختلف ہوتا ہے. میرا آپ کے پہلے سوال پہ جواب یہ ہے کہ بہت شکریہ میرے آرگیومنٹ کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی, جو نہیں ہوتا اس کی تلاش ہوتی. نہیں, یہ تو دونوں طرف ہے نا. کہ سن لیجئے, تو ماں ہے, باپ نہیں ہے. نہیں ہے سے میری مراد آپ سمجھ رہے ہیں. تو باپ کی طرف میلان ہوگا کیونکہ اس کو ایک میل فگر اپنی زندگی میں چاہیے. یہ اس کا یعنی اس کی بنت ایسے ہے, تو وہ زیادہ اٹیچ ہوگی, وہ اس کو دیکھے گی. بیٹے ماں کے ساتھ عام طور سے ہم نے سوسائٹیز میں دیکھا ہے کہ ان کا ایک زیادہ کنیکشن بنا ہوا ہوتا ہے. میں اس میں ایک اور بات کہہ سکتا ہوں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کو پبلکلی کہنا چاہیے نہیں, لیکن یہ خود خدا کے ہونے کی علامت ہے. کیسے؟ بچی بچپن سے
मेल की तरफ अट्रैक्टेड है, वो लम्स चाहती है, वो गले मिलना चाहती है, वो उसके साथ जुड़ना चाहती है, उसके साथ बैठना चाहती है, वो बाप की गोद की तलाश में रहती है, और बेटा इसके उलट है। ऑपोजिट सेक्स। और ये चीज़ अडल्ट होने के बाद भी, अगर ये फादर फिगर मिसिंग है तो अडल्ट होने के बाद भी ये उसी की तलाश में रहती है, अपने जो जैसे उसने अपना बाप देखा होता ये है। बिल्कुल अजीब बात है कि मैंने इसीलिए मिसिंग का लफ्ज़ नहीं बोला था, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दोनों चाहिए। अगर कोई एब्सेंट है तो ये प्रोडक्शन ख़राब हो चुकी है। मैंने इसीलिए फैक्ट्री की मिसाल दी थी। ये नहीं हो सकता कि आपके मज़दूर काम कर रहे हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास पैसे नहीं हैं और प्रोडक्शन चलती रहेगी। तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि तरबियत, आज का हमारा मौजू तरबियत है, तो तरबियत में बुनियादी और बड़ा किरदार माँ अदा कर रही होती है, जिसकी सपोर्ट में हर लिहाज से बाप खड़ा है। और अगर वो मिसिंग है तो माँ फिर भी बच्चे को बेहतर, आप ये देखें हमारे यहाँ जितने भी वालिदैन में अगर कभी माँ बचपन में मर जाए तो बाप नहीं संभाल पाता बच्चों को, वो उनको, क्योंकि उसने अब कमा के भी लाना है और घर को भी देखना है। लेकिन माँ, आप देखें उसके अंदर जज्बा ही और है, बाप ना हो और सिर्फ माँ हो, वो कमा के भी ले आती है और बच्चों को भी पाल लेती है। ये किरदार आप जानवरों में देखें, यानी शेर जाएगा और जाके अपना खाना खा के वापस आ जाएगा। नहीं, इब्तदाई परवरिश में तो मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसके बाद की जब बात होती है, जब बच्चा चीज़ें समझना शुरू हो जाता है, आपने कहा कि भाई कोई ससुराल के मामलात हैं, मुझे ये लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बाप की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। चाहे माँ उसको गलत बातें भी बता रही है, चाहे जो भी कर रही है, लेकिन वो अंदर अंदर से उसी को डिफेंड कर रहा होता है, अपने कर रही होती है। सॉरी, लेकिन ये कोमल साहिबा आज पहली दफ़ा बोलने लगी हैं, उनको बात, अनमोल साहिबा, सॉरी, वो इधर कोमल बोल दिया और उधर। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो बाप का किरदार है ना, जो आप पहले कह रही थी कि बेटियों के साथ जो एक डिफरेंट अटैचमेंट होती है, बेटी की हमेशा सिंपैथी रहती है बाप के लिए, कुछ भी हो, बट बेटी हमेशा से कहीं ना कहीं वो सिंपथाइज रहेगी फॉर फादर, ठीक है ना। तो बेटों की अगर हम बात करते हैं तो जवाद भाई आपकी इस बात से मतलब शायद मैं ये भी समझी हूँ कि फिर माँ का किरदार अच्छा बेटा बनाने में ज़्यादा है तो इंस्टेड ऑफ बेटी। भाई आप अच्छा बेटा सोसाइटी को Exactly, दे दें, वो देंगे अच्छा तो फिर शौहर चला Exactly. जाएगा, वो अच्छा बाप बन जाएगा। यही तो मैंने कहने की Exactly. कोशिश की है कि इतना अंडरमाइन किया आप लोगों ने, इतना अंडर एस्टिमेट किया है exactly. अपने आप को, बजाय इन झगड़ों में पड़ने के कि ये मेरा हक है, ये फलां का हक है, मैं बराबर हूँ, मैं फलां हूँ। भाई आपको बराबरी चाहिए, मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए समझा नहीं है और आपको चाहिए, तो क्या करेंगी? ये भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि सिर्फ जिन बच्चियों ने पहले 4-5 साल घर में एडजस्ट करके तरीके से गुजार लिए हैं ना, इसके बाद असल में मर्द की कोई हैसियत नहीं होती घर पे। हम जब अपनी माँओं को देखते हैं ना, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि बड़े फ़ैसले कर रही हैं घर के मामलात में, वही अपना किरदार अदा कर रही हैं, बच्चे उन्हीं से अटैच हैं, उन्हीं से उसने पैसे मांगने के लिए आना है, वही तालीम देख रही हैं, वही स्कूल देख रही हैं। तो एक तरह से वो पहले कुछ साल, 2 साल, 3 साल के जब आप एक नई जगह पे जाते हैं, तो जो आपको मुश्किलें पेश आती हैं, अगर आपने वो अच्छे तरीके से खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर ली हैं, अगली पूरी ज़िंदगी आपकी अपनी है। लेकिन उसमें ये है ना कि अगर तो आप, लेकिन आपका जो अपोजिट है, जो आपका हस्बैंड है, जो आपका मेल फिगर है जो भी आपकी लाइफ में, वो भी सपोर्टिव होना चाहिए ना। वो सपोर्टिव होगा तो आप करेंगे ना। ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो मैंने ये कहा है कि ये जो औरत को सपोर्टिव हस्बैंड चाहिए जी। मैं जिधर नहीं जाना चाह रहा था, आप मुझे फिर उधर ले आई हैं। नहीं बिल्कुल, जो सपोर्टिव हस्बैंड चाहिए, जो अच्छी तरबियत करने वाला हस्बैंड चाहिए, जो कदर करने वाला हस्बैंड चाहिए, आपको नहीं मिला, आप दे दीजिए। ट्रू, एग्री। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी जवाब कि माँ जो है वो उस इमारत की बुनियाद ज़रूर रखती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो बाप ही एट द एंड देता है।
किरदार की जो स्ट्रेंथ है वो बाप ही देता आज हम है। बाप पे बात नहीं कर रहे ना, इसलिए मैंने अपनी सारी नहीं, बात हम का नहीं, रुख जवाब इधर- भाई तरबियत की बात बेटी करना के ना- साथ नहीं, उसके नहीं। ऊपर जो है ना असर ज्यादा बाप का पड़ रहा है ना, क्योंकि मैं जब ये कह रही हूँ कि उसका फर्स्ट लव उसका बाप है, उसकी जब अडल्टहुड पे चले जाते हैं, आप इब्तदाई परवरिश की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बाद की जो रिजल्ट है उसकी बात कर रही हूँ। अगर तो उसका अच्छा बाप मिला है तो उसकी जो है उसका म्यार वही है कि ये मुझे शोहर भी ऐसा अच्छा बाप चाहिए। जो है ये दरख्तों पे लगता है। नहीं, आप उसमें एक औरत की तरबियत मैं में जब उसको एक मैं कंप्लीट कर लूं, और अगर तो अच्छा बाप नहीं मिला, अगर तो अच्छा बाप नहीं मिला तो भी वो अपनी आने वाली लाइफ में पार्टनर वही ढूंढेगी जिसको, जो उसका बाप अच्छी शख्सियत का मालिक नहीं था उसी की शख्सियत से मिलता जुलता कोई शख्स ढूंढेगी, ताकि वो वाला जो है ना उसका यानी अगर उसका रूट बाप में उसकी उसको फिक्स माँ करे, को मारता था तो वो एक मारने वाला मर्द ढूंढेगी। ताकि वो उसको फिक्स कर सके कि मेरा रिलेशनशिप या ऐसे मेरे बाप का वो नहीं सही रहा, तो मैं उसके अंदर ये कहीं ये रूट में कहीं दब जाती है, पड़ जाती है बात कि मुझे ये चीज़ फिक्स करनी है। अब यहाँ पर अब उसने माँ बनना है, जो ये बेटी है उसने माँ बनना है ना, और अब वो उसी जैसे मर्द को ढूंढ रही है कि उसके जो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है, अगर अच्छा बाप नहीं है तो फिर वो आगे बैगेज वैसे जाएगा ना। अच्छा, मेरा अभी तक ख्याल ये था, हो सकता है आप लोग ठीक कह रहे हो, कि अगर मेरा कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो मैं तो अपनी पूरी जान मार दूंगा इसके अंदर कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मैं तो जितनी बच्चियों को दिन रात मिलता हूँ, लोगों से बात होती है, तो ये अंदाज़ा होता है कि वो अगर उनका बाप अच्छा नहीं था तो वो शादी नहीं कर रही इस ट्रॉमा में कि कहीं मेरे साथ भी ये ना हो जाए जो मेरी माँ के साथ हुआ था। तो आप तो उलट बात कर रही नहीं, हैं। लेकिन जवाब भाई ये की तो एक यानी देखिए, आप जब कुछ उम्र के बाद आप एक उम्र में आते हैं, ख़ास उम्र में आते हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि नेचुरल है कि आप अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट जेंडर की तरफ। शादी वाला एक अलग लग रहा है मुझे मामला, लेकिन आप ट्राई करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि जो आप मेरा पिछला रिलेशनशिप रहा है मेरे माँ बाप का, मेरे बाप के साथ, वो कहीं ना कहीं आता ही है उसके अंदर, उसकी बेस के ऊपर। मुझे ऐसे लगता है कि कोमल ये कहना चाह रही हैं कि ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा करता है उस बच्ची की लाइफ के ऊपर। वो कहीं ना कहीं उसके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में बैठ जाता है, जो कभी ना कभी उसको इफ़ेक्ट करता है लाइफ में। ये मेरी बात पे तबसरा ही नहीं है, क्योंकि मैं तो दोनों को मिला कर ये कह रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों को लेकर चलना है, उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी हैं, उसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभानी है, उसको अपनी तरबियत में किरदार अदा करना है, उसको उस फैक्ट्री को अच्छी तरह से संभाल के रखना है। ये सब मैं कह रहा हूँ, तो ये मेरी बात पे तो तबसरा ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको अच्छी औलाद चाहिए, दे दें। आपको अच्छा शौहर होना चाहिए। मर्दों को ये काम दुनिया ज़िंदगी में हमारी नहीं करना चाहिए, तो आप वो मर्द दे के जाए ना सोसाइटी को कि वो काम जो आप चाहती थी कि वो करे, वो दे दे। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि हम इस बात के हमारा ये कंक्लूजन है बेसिकली, जो हमने सारी ये डिस्कशन की है, कि जो चीज़ें ऑफ कोर्स सोसाइटी में हम गलत सोच रहे हैं और जो सोसाइटी में गलत रहीं, तो दिस इज़ अ टाइम टू चेंज। तो हम में से कोई एक भी अगर अपने आप को चेंज कर लेता है, सुनने वालों में से कोई एक भी अपने आप को चेंज कर लेता है, तो चेंज वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मुझे यही लग रहा है कि जवाद भाई भी यही ऑब्वियसली कहना चाह रहे हैं कि एक चीज़ आपको अच्छी नहीं मिली तो यहाँ से आप स्टार्ट करें ना। अच्छे बाप अच्छे भाई नहीं मिले तो अब आप अच्छे बाप और अच्छे भाई बनाएं, वैसे बनाएं जैसे आप चाहते हैं। ये मुहावरा बोला इसलिए जाता हमें है। ऐसी तरबियत गाहें चाहिए, ऐसी जगहें चाहिए, ऐसी नशिस्तें चाहिए जहाँ पर ये चीज़ों, जिस चीज़ का आपको एहसास हो सके कि हम मुझे इस तरह से तब्दीली लानी है, जैसे कि हम आज बैठे। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही थी कि मुझे लगता है कि बात जो है ना, जो आइडियली होना चाहिए और हमें कहाँ से देखना चाहिए, ये बात तो ज़रूर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक फॉलो अप सेशन ज़रूर रखें इस बात के बारे में कि अगर नहीं मिल रहा तो कैसे बिहेव करें। अगर आप एक ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो वैसा नहीं है, जो इस तरह के सपोर्टिंग रोल में आ सके, तो फिर आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरह सिचुएशन को देख के कौन कौन से कब कब फैसले लेने चाहिए या कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, ताकि जो
प्रोसेस और जिम्मेदारी नेचर ने हमारे ऊपर डाली है, या जो चेंज हम लाने के लिए अपने हिस्से का काम करना चाहते हैं उसके अंदर बेस्ट परफॉर्म कर सकें. सो मुझे लगता है कि हमें एक फॉलो अप सेशन ज़रूर लेना चाहिए, है ना. कंटिन्यू रखें इसको. हाँ बिल्कुल. जवाद का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम जैसी माओं को फराहम किया. हम जैसी से मुराद के जो तादाद में ज़्यादा हैं और जिनकी सुनवाई बहुत कम होती है. मैं 3 बेटियों की माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे भी जनरेशन गैप्स होते हैं, हमारी भी माँ और बेटी के दरमियान में जो है वो गैप्स आते हैं. इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपकी जद्दोजहद को अल्लाह ताला एक तो कबूल फरमाए, प्लस ये कि आपके मुंह से, किसी के भी मुंह से निकला हुआ कोई भी एक लफ्ज़ जो है, अगर उससे किसी एक जहन का भी पर्सपेक्टिव बदल जाए, सही राह पे आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया पे असरअंदाज होता है. सो आज की नशिस्त को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, मगर हम इस प्रोग्राम को, इस गुफ्तगू को, इस सिलसिले को मज़ीद जारी रखना चाहेंगे, और हम बाकी जो चीज़ें रह गई हैं और जिन सिचुएशंस में लोग रह जाते हैं, या हमारी बेटियां बहनें, हम सब खुद जिन जिन स्ट्रगल्स और जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और किस तरह से डिफरेंट लोगों की सिचुएशंस में से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखकर सिचुएशन के अंदर बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे. आज के लिए मेरा ख्याल है बहुत शुक्रिया.